Assalam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel है अहले वफा की रीत अलग बाय नीलम रियासत. एक्चुअली ये ज़्यादा लॉन्ग नॉवल नहीं है, इसके 3 ही एपिसोड होंगे और आज हम आए हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ. सो लेट गेट स्टार्टेड. वो जगह का नाम नहीं जानता था, ना ही जानने की कोशिश की थी, ना ही दिल में कोई तजस्सुस था. इसकी सारी तवज्जो का मरकज़ वो थी जो कम अज़ कम इसके लिए शांति का सिंबल थी. सरापाए मोहब्बत. इसकी खातिर सारे ज़माने को ठुकरा कर सिर्फ इसको सोचने और पूछने वाली और कौन है जिसके नफ्स को दिन रात पूछ कर इसे बड़ी ऊंची जगह पर रखा जाता हो और इसको बुरा लगे. वो नर्म रेत पर फारिया की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था. सर पर तहद्दे निगाह नीला आसमान था और इर्द गिर्द आसमान का ही अक्स दिखाता पानी. फारिया ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था. सर पर खुले बालों के ऊपर ताज़ा गुलाब और मोतियों के फूलों का क्राउन इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था. तुमने आखिर क्या मंतर पढ़कर मुझ पर फूंका हुआ है? मैं ऑफिस जाता हूँ तो जी नहीं लगता. यही दिल चाहता है हर काम को लात मार कर यूं ही तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं. इसकी बात पर फारिया का हंस हंस कर चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखों में पानी चमक आया. हंस लो, हर दफ़ा मुझे जला कर बाद में यूं ही तमाशा देखती हो. वो जवाब में कुछ नहीं बोली. हंसते हुए इसके चेहरे पर झुकी. माथे पर आए बाल और आंखों पर रखे डार्क ग्लासेस हटाकर राह रास्त इसकी बादामी आंखों में देखते हुए खुलकर मुस्कुराई. इसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर फारिया का चेहरा थाम कर अपनी तरफ अभी किया ही था कि ठंडी ठार पानी चेहरे पर गिरते ही वो हड़बड़ा कर बिस्तर से उठा. आंखों के बिल्कुल सामने 7 साला मुस्तफ़ा भरपूर गुस्से से बाप को घूर रहा था. इस पर से नज़र हटाकर अपने इर्द गिर्द देखा तो तबीयत का बोझ और भी बढ़ गया. सारे कमरे में खिलौने, कपड़े, बर्तन, जूते और हर चीज़ जैसे थी वैसे ही नज़र आई और फारिया कहीं नहीं थी. इसने अपनी आस्तीन के साथ चेहरे से पानी के साथ साथ एक आध निकल आने वाले आंसू को भी पोंछ डाला. वापिस बिस्तर पर गिरा ही था कि मुस्तफ़ा ने हलक फाड़ कर खबरदार किया. पापा, आप फिर सोने लगे हो? उधर दादी बात में गिरी पड़ी रो रही हैं. 2 सेकंड लगे इस इंफॉर्मेशन को जहन में प्रोसेस करने में. इसके बाद वो उठकर अंधाधुंध बाथरूम की तरफ भागा. ख्याल आने पर अपने पीछे आते मुस्तफ़ा को पूछा, किस बात में हैं? मुस्तफ़ा ने फट जवाब दिया, बाहर वाले में हैं. वहाँ पहुँचा तो वाकई अम्मा को रोते पाया. मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पड़ी अपनी जान को रो रही हूँ. तुम नींद के इतने बुरे क्यों हो ज़ारिब? मेरा मासूम बच्चा 10 दफ़ा तुम्हें उठाने गया. सारा मोहल्ला जाग गया पर तुम नहीं उठे. इसने खिलाफे मामूल हर बात चुपचाप सुन ली और इनको अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में लाते लाते खुद इसके पसीने छूट गए. नरमी से इनके बेड पर बिठाकर 2 पल अपना सांस पकड़ा. अम्मा, वैसे आखिर सूझी क्या आपको यूं सुबह सुबह छलांग लगाने की? अब मुझे बताएं किधर चोट लगी है? सफ़ीना ने बेबसी से अपना सर नफ़ी में हिलाते बताया, अरे मैं तो अपने बच्चे का मुंह धोने गई थी, समझ ही नहीं आई, अचानक गिर गई. दाएं टांग में बड़ी तकलीफ़ है ज़ाहिब, कुछ कर. इसने नरमी से पूछा, अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो हस्पताल ले चलता हूँ. सफ़ीना ने मना करते हुए कहा, नहीं, हस्पताल क्या जाना, कोई दर्द की गोली दे दो और मुझे वो आयोडेक्स ला दो, ज़रा मालिश करूँ, शायद दर्द रुक जाए. मैंने तो अभी अपने बच्चों को नाश्ता भी नहीं बना कर दिया. वो आफत क्या पर काला उठते ही आसमान पर सर उठाएगा. सफ़ीना को इस वक्त अपने सबसे ज़्यादा लाडले की फ़िक्र सता रही थी.
सफीना की परेशानियों के बरक्स वो गौर से इनके पैर का जायजा लेने में मसरूफ था। फिर किसी फैसले पर पहुंचते हुए सीधा हुआ। अम्मा, आपको अस्पताल लेके जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई हड्डी वगैरह पर वज़न गिरा हो। एक दफ़ा एक्सरे करवा कर तसल्ली कर लेते हैं। आपके कपड़े निकाल दूँ, बदल लेंगी? सफीना ने बेटे की परेशान आंखों में झांका। मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तुम कपड़ों की बात कर रहे हो। और जो अभी सोया है इसका क्या करोगे? कच्ची नींद से उठा तो और भी तंग करेगा। मुझे छोड़ो, जल्दी से इसके लिए दूध उबाल लो, फ्रिज में रखा है। वो सर हिलाता बाहर निकल गया। किचन में आटा वगैरह सब तैयार पड़ा था। यकीनन अम्मा यकीनन नाश्ता बनाते उठकर मुस्तफ़ा की मदद को गई थीं, जो खुद का पाँव फिसल गया। इसने पैन में दूध डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और मुस्तफ़ा को आवाज़ देकर बुलाते हुए वापस अपने कमरे में आया। 10 मिनट बाद वो उजलत में तौलिए के साथ सर रगड़ता बरामद हुआ। मुस्तफ़ा ने देखते ही पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया था? और हाँ, दादो कह रही हैं दूध उबल गया है, चूल्हा बंद कर दें। ओ तेरी! इसने तौलिया वहीं फेंका, किचन की जानिब दौड़ लगाई। दूध उबल कर गिर चुका था। चूल्हा बंद करके पैन पकड़कर सिंक में रखा। मुस्तफ़ा भी साथ साथ था, जैसे इसने हुक्म दिया। ओ यार, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, दादो को लेकर अस्पताल जाना है। मुस्तफ़ा ने बाप को घूरा, मगर पहले मुझे नाश्ता तो दें। सिंक में पैन को ठंडे पानी में घुमाते हुए इसने एक पल को गर्दन मोड़कर अपने लगते जिगर को देखा। नाश्ता बाहर से कर लेंगे, जल्दी तैयार हो जाओ। मुस्तफ़ा को ये आइडिया ज़्यादा पसंद ना आया, इसलिए बड़ा एहसान करते हुए पूछने लगा, स्कूल के लिए तैयारी करूं कि अस्पताल के लिए? स्टैंड में रखे फीडर्स उठाकर सिंक के करीब रखते हुए मसरूफ़ अंदाज में वो बोला, स्कूल से आज छुट्टी कर लो। वो ये कहते हुए भूल गया था कि मुखातिब किस से है। मुस्तफ़ा ने बेयकीनी से बाप की पुश्त को घूरा और शदीद सदमे की हालत में पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक नालायक बच्चा बन जाऊं? ज़ारिफ ने ताज्जुब से उसे देखा। मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? मुस्तफ़ा पूरे गुस्से में नज़र आ रहा था। तो फिर मुझे क्यों छुट्टी करने को बोला? क्या आपको नहीं पता कि नालायक बच्चे छुट्टियां करते हैं? ज़ारिफ ने 2 फीडर्स भरे और 2 गिलास में दूध डाला और चिढ़कर बोला, ओ यार, किस पागल ने कहा है कि नालायक ही छुट्टियां करते हैं? मुस्तफ़ा बगैर ब्रेक के फ़ौरन ही बोला, ये आपने खुद बोला था। ज़ारिफ ने आंखें घुमाई। इस वक्त भी मैं ही कह रहा हूँ, अब मज़ीद कोई सवाल नहीं। ये दूध का गिलास ख़त्म करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। जवाब में इसने बाप को सल्यूट मारा और यस बोलकर दूध का गिलास लबों से लगाकर एक ही घूंट भरा और बुरा सा मुंह बनाते हुए गिलास वापस में टेबल पर डाल दिया। पैकेट से गोलियां निकालते हुए ज़ारिफ ने सवालिया नज़रों से मुस्तफ़ा को देखा। आपने दूध में चीनी नहीं डाली और मैं चीनी के बगैर दूध नहीं पीता हूँ। ज़ारिफ ने गहरा सांस खारिज करते हुए चीनी का डब्बा और एक चम्मच मेज़ पर रख दिया। खुद अम्मा के लिए दूध और आहत के लिए फीडर पकड़कर किचन से निकल गया। अभी अम्मा को दूध के साथ गोलियां दी ही थीं कि आहत के कमरे से ज़ोरों शोर से इसके रोने की आवाज़ पर इसकी तरफ भागा। आहत 9 माह का चिट्टा गोरा बुलूंगा सा और इंतहाई मूडी बच्चा था। ज़ारिफ ने इसको इसके कॉट से उठाकर प्यार किया, साथ ही इसकी मोटी मोटी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला, चल मेरे शेर, चढ़ गया दिन, शुरू कर दे अपना धंधा। कुछ ही पल कुछ गीलेपन का एहसास होने पर आहत को खुद से बाजुओं की दूरी पर पकड़कर अम्मा के कमरे में ले आया। अम्मा, जल्दी से इसको पकड़ लें, बारूद के ढेर से शदीद खतरे की बू आ रही है। नाक मुंह चढ़ाते हुए इसने आहत को अम्मा की जानिब बढ़ाया, मगर अम्मा की आंखों में आंसू देखकर हाथ वहीं रुक गए।
فکر مندی سے پوچھا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں ہمت کریں، میں بس ابھی آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں، پہلے مجھے بتائیں اس کی نیپی وغیرہ کدھر رکھی ہے؟ اس نے ابھی بھی احد کو بازوؤں کی دوری پر ہی تھام رکھا تھا۔ سفینہ نے اس کے اناڑی پن کو دیکھتے ہوئے بتایا، اس کے کپڑے اور ہر چیز کاٹ کے درازوں میں رکھی ہوتی ہے، مگر اس کو وائپ سے صاف مت کرنا، اس کی جلد پر دانے نکل آتے ہیں۔ باتھ روم میں لے جاؤ اور اچھے سے صابن لگا کر اس کی ٹانگیں دھو کر لاؤ۔ وہ الٹے سیدھے منہ بناتا اماں کی ہدایت پر عمل کرنے چلا گیا۔ مصطفیٰ دادی کے پاس آ کر پیار سے بولا، کیا بہت زیادہ درد ہو رہی ہے؟ سفینہ نے پیار سے اپنے چاند کا بوسہ لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے پوچھ لیا، اب ٹھیک ہو جائے گی۔ جاؤ پاپا کو بھائی کے کپڑے نکال کر دو، پتہ ہے نا دادی کدھر رکھتی ہے احد کے کپڑے؟ مصطفیٰ نے زور سے سر ہلایا، شاباش میرا شہزادہ، جاؤ اب اس نالائق کی مدد کرو، نہیں تو سارا کمرہ بکھیر کر آ جائے گا۔ دادی کی آخری بات سے مصطفیٰ کو پورا اتفاق تھا، کیونکہ تاریخ گواہ تھی جب بھی کبھی ضارب سیال نے ایمرجنسیز کے دوران امور خانہ کا چارج سنبھالا، ہر دفعہ مسائل بڑے ہی کم نہ ہوئے، اسی لیے اسی وقت چلا گیا۔ ضارب احد کو دھونے کے دوران اپنے کپڑے بھی پوری طرح بھگو چکا تھا اور احد پورا زور لگا کر اپنا باجا بجا رہا تھا۔ اس نے احد کو کاٹ میں ڈال کر اس کے سامنے عاجزی سے ہاتھ جوڑ دیے، او میرے باپ، 2 منٹ کو یہ بانسری بند کر تاکہ مجھے کچھ سمجھ آئے کہ کرنا کیا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک نکر شرٹ نکال کر ضارب کے ہاتھ میں تھمائی، جو اس نے چونک کر پکڑی۔ تھینک یو یار مصطفیٰ، یار تمہارا بھائی تمہارے جیسا سیانہ کیوں نہیں ہے؟ مصطفیٰ نے پیمپر پکڑاتے ہوئے ضارب کے سوال کو پرکھا اور بڑے مدبرانہ انداز میں بولا، میں دادی پر گیا ہوں اس لیے سیانہ ہوں، جبکہ احد آپ پر گیا ہے، یہ میری نہیں دادوں کی رائے ہے۔ ضارب کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس مقام پر ہنسنا چاہیے تھا کہ نہیں۔ احد تیار ہوا، یہ الگ بات کہ پیمپر الٹا لگا تھا۔ اس سے پہلے اماں کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا، پھر احد کو لا کر ان کی گود میں لٹا کر فیڈر منہ میں دے دیا تو اس کا باجا بند ہوا۔ مصطفیٰ باپ کے ساتھ اگلی سیٹ پر براجمان ہوا تھا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے ایکس رے وغیرہ کے بعد وہی خبر سنائی جس کا دونوں ماں بیٹے کو ڈر تھا۔ بائیں ہاتھ کی اسکن اندر سے پھٹ گئی، جبکہ اس طرف کی ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے ٹوٹ گئی تھی۔ ہاتھ پر تو اسی وقت پلاسٹر چڑھا دیا گیا اور ٹانگ کا آپریشن کرنے کے لیے اماں کو داخل کر لیا گیا۔ اماں مسلسل رو رہی تھیں، اوپر سے احد کی ان کی گود میں جانے کی ضد، مصطفیٰ کا بھوک لگی ہے کا آلاپ، اماں کی صحت، اور ان ساری باتوں نے مل کر اس کی مت مار دی تھی۔ اماں آپ رونا تو بند کریں، بچے بھی آپ کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ سفینہ نے اس کی پریشان صورت دیکھی تو اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ضارب اب کیا ہوگا؟ ہمارا تو ایک بھی دن گزارا نہیں ہونا، میرے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ تم سے تو ایک دودھ تک باہر گرائے بغیر نہیں ابالا جاتا، اگلے 6 ماہ تک معذور ماں اور ان معصوم بچوں کو کیا سنبھالو گے؟ اس نے احد کو گود میں لے کر دائیں بائیں بہلاتے ہوئے اماں سے زیادہ خود کو تسلی دی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ابھی میں ان دونوں کو کہیں سے کھانا کھلا لاؤں اور آپ کے لیے بھی کچھ لاتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں پھپھو کو فون کر دوں اور ان دونوں کو وہ گھر پر رکھ لیں گی اور میں آپ کے پاس یہاں رہ لوں گا۔ سفینہ کے رکے ہوئے آنسو پھر نکل آئے۔ فاطمہ بیچاری نے ہمارا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا، ہر اچھے برے وقت میں اسے ہی آواز دیتے ہیں، 1-2 دن کی بات ہوتی تو بیچاری اپنا بال پریوار چھوڑ کر یہاں ہماری خدمت کر لیتی، یہ تو لمبا روگ لگ گیا ہے۔ ضارب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟
اور آج کل تو ویسے بھی فاطمہ کی بہو کے آخری دن چل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ ایک دن کے لیے بھی گھر سے نکل سکے گی۔ انہوں نے ظریف کو کچھ جتاتی نظروں سے دیکھا۔ اماں کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسے غصہ ہی آ گیا۔ اماں، ہر مسئلے کا فقط ایک ہی حل نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، آرام کریں، میں آتا ہوں۔ احد کو گود میں اٹھائے مصطفیٰ کی انگلی تھام کر وہ ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے سے نکل آیا۔ پہلے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا بھی کیا، زہر مار گیا، کیونکہ احد پورے وقت روتا رہا۔ اس کو صرف اماں کی گود کی عادت تھی۔ ظریف کے پاس تو وہ صرف چند لمحوں کی لاڈیاں کرنے آتا تھا، وہ بھی جب ظریف کا موڈ ہوتا یا وقت۔ احد نے سارے وقت میں کھایا کچھ بھی نہیں تھا، بس نان اسٹاپ روتا رہا تھا۔ وہیں سے اماں کے لیے کھانا پیک کروا کر ہسپتال کا رخ کیا۔ اماں کا تو دل ہی پھٹ گیا۔ احد کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر ان کی ہچکی بندھ چکی تھی۔ ظریف، کیا تم نے اس کا پیمپر بدلا ہے؟ ظریف نے لا علمی سے نفی میں سر ہلایا۔ اماں کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لیں، فوراً بولیں، اس کو یہاں بیڈ پر لٹا کر اس کی نیپی کھولو، جلدی کر۔ ظریف نے کھانے والا بیگ اور گاڑی کی چابی سائڈ میز پر رکھتے ہوئے احد کو بیڈ پر ڈال کر اناڑی پن سے اس کی نیپی کھولی۔ احد کی جلد بری طرح سے سرخ نظر آ رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ! ظریف، تمہاری عقل نے کام نہیں کیا کہ صبح سے اس کی ایک دفعہ بھی نیپی نہیں بدلی؟ نیپی ریش نکل آئی ہے، تبھی وہ بیچارہ رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے۔ ظریف نے خود کو 2-3 گالیاں دی، پھر اماں سے بھی الجھ پڑا۔ اماں، مجھے کیا خواب آنا تھا، اور ابھی صبح ہی تو بدل کر لایا تھا گھر سے۔ سفینہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ شاباش ہے بیٹا، ابھی وقت پتہ کیا ہوا ہے، دن کے 2 بج رہے ہیں۔ اب جاؤ، جا کر میڈیکل اسٹور سے نیپی ریش کریم لے کر آؤ۔ احد کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہاں بیڈ سے گر نہ جائے۔ اس نے خوفناک ہو کر اماں کو دیکھا اور بولا، ایسے اس کو اٹھا کر لے جاؤں تاکہ اپنے ساتھ ساتھ یہ مجھے بھی گندا کر دے؟ اس نے باہر سر نکال کر نرسوں کی جوڑی کو دیکھا جو مزے سے بیٹھی گپے لگا رہی تھیں۔ ایکسکیوز می سسٹر، 2 نرسیں کوریڈور میں موجود تھیں۔ دونوں نے اسی وقت پلٹ کر دیکھا۔ اب ظریف کو کیا معلوم بیچاریاں صبح سے اس کی نگاہ کی منتظر اسی کمرے کے گرد گھوم رہی تھیں۔ آخر پرائیویٹ ٹی وی چینل کے نیوز ڈپارٹمنٹ میں ایک مشہور ٹاک شو کا پریزنٹر تھا۔ اس پر اتنا ہینڈسم، پھر ہو بھی سنگل، اف، یعنی آل ان ون پیکج۔ کوئی بھی کافر ہی ہو جسے ظریف سیال یوں آواز مار کر متوجہ کرتا اور اگلے کی دھڑکنیں اتھل پھتل نہ ہوتی۔ ابھی بھی ایک کو بلاوا آیا تو دونوں آئیں۔ جی فرمائیے۔ ظریف نے ایک نظر دونوں نرسوں کو دیکھا جو یک زبان بولی تھیں۔ اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے مدعا بیان کیا، پلیز اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو میری تھوڑی سی مدد کر دیں۔ وہ تو دل و جان سے تیار تھیں، شکل پر صاف لکھا بھی ہوا تھا، جی جی کیوں نہیں، کیا آنٹی کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے پلٹ کر ایک نظر اماں پر ڈالی تو ان کے چہرے پر پھیلی ناگواری دیکھ کر بمشکل ایک دفعہ پھر اپنی ہنسی چھپاتے کہا، اصل میں میرے بیٹے کو نیپی ریش ہو گئی ہے، اس کے لیے کریم لینے اسٹور تک جانا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک یہاں اس کے پاس کھڑا ہو سکے تو میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ دونوں میں سے جو زیادہ ہوشیار تھی فوراً بولی، ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ رکیں، ہمارے پاس کریم پڑی ہے، میں لا دیتی ہوں، وہی لگا دیں۔ پھر ظریف کا جواب سنے بغیر ٹپ ٹپ کرتی جا کر کریم لے آئی، بلکہ احد کو لگا بھی دی۔ یہی نہیں، اس کا فیڈر بھی لجا کر دھو کر دودھ سے بھر لائی۔ مصطفیٰ کو کلرنگ بک اور کلر پنسل پکڑا گئی۔ ظریف نے جتاتی نظروں سے اماں کو دیکھا پھر اپنے بیٹے کی ویلیو۔ احد دودھ پی کر ادھر ہی سو گیا۔ اس دوران ظریف کو اپنا فون دیکھنے کا وقت مل گیا تھا۔
कई मिस कॉलें और कोई 50 मैसेजेस इन बॉक्स की जीनत बने हुए थे। इतना तो वक्त नहीं था कि बारी बारी सब मैसेजेस खोल कर पढ़ता और फिर इन्हें जवाब भी लिखता। इसलिए सीधा अपने प्रोड्यूसर का नंबर मिलाकर नई पैदा हो जाने वाली सूरत हाल से आगाह किया और ये भी बता दिया कि आज इसके शो में कोई और एंकर बिठा दिया जाए या शो ही ना किया जाए। प्रोड्यूसर ने सारी बात सुनी और बोली, अगर तुमने 6 माह पहले अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज इस सूरत हाल का शिकार ना होते। खैर, देर अभी भी नहीं हुई। वो कौन सा कोई गैर है और आई एम श्योर इसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई होगी। अच्छा मौका है, अम्मा की बात मान ही लो। इसने दरमियान में ही इसकी बात टोक दी और झुंझलाते हुए बोला, यार नाम ना लो इसका। और दूसरी बात, तुम ठीक कह रही हो, अभी देर नहीं हुई। मैं अभी इधर अस्पताल में किसी नर्स को प्रपोज कर दूँ ना तो फ़ौरन इसे हाँ कर दे। पर अपनी अम्मा का क्या करूँ यार, इनको तो लोगों पर एतबार ना करने की बीमारी है। अभी नर्स ने सिर्फ आहत की नैपी को बदल कर इसको फीडर ही बना कर दिया है और अम्मा ने पहले दूध खुद चखा फिर अपने बच्चे को पिलाया और मुसलसल बुड़बड़ा रही थी कि मैं एक इंतहाई नकारा बाप हूँ, एवं किसी अजनबी को काम कह रहा हूँ। और न जाने इस नर्स ने हाथ धोए भी कि नहीं, दूध सही उबाला हुआ था कि नहीं। इन सब सवालों और खदशात की इनके पास लंबी फहरिस्त है। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती वो किस कदर शक्की हैं। पर यार, इस वक्त मैं वाकई परेशान हो गया हूँ। अगर ये हाल रहा तो अगले 6 माह तक क्या बनने वाला है। मुस्तफ़ा तो शहज़ादा है, पर ये आहत बड़ी टेढ़ी खीर है जिसको बस अम्मा ही संभाल सकती हैं। शुमाइला बोली, मेरा एक मशवरा मानो तो कोई आया ढूंढ लो। वो उकताया हुआ बोला, फ़ौरन उसे किस जादू की छड़ी को मार कर आया बरामद करूं और अम्मा ऐसा होने देंगी? अगर इनको मना भी लूँ तो अभी आहत के बच्चे ने मसला हल नहीं होने देना। शुमाइला ने कहका लगाने के बाद इसको वॉर्न भी कर दिया। ज़ारिब सियाल, तुम्हारी बातों से अंदाज़ा होता है कि तुमने आज ना तो अपना फ़ोन खोला है ना ही टीवी। मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी ने इस्लामाबाद में सुबह से धरना दिया हुआ है और इस वक्त हर छोटे बड़े चैनल पर इसकी कवरेज चल रही है। ये सिलसिला कब तक चलता है हमें कोई इल्म नहीं, मगर ये कान खोलकर सुन लो, आज रात तुम अपने शो में इसी हवाले से बात करोगे। अपने निजी मसाइल को हल करके आओ और किसी भी तरह पूरे 9 बजे तुम्हारा शो ऑनलाइन हो जाना चाहिए। तुम सुन रहे हो? हमारे चैनल की रेटिंग में तुम्हारे शो की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और आज तो लोग ख़ास तौर पर तुम्हारे शो के मुंतज़िर होंगे। अपना होमवर्क करके साथ लाना पूरे 9 बजे। साथ ही इसने कॉल बंद की तो ज़ारिब ने अपना सर थाम लिया। कमरे में आकर अम्मा को सारी बात बताई। मैं तो अपनी कह कह के थक गई ज़ारिब, पर तुम पर कोई असर ना हुआ। अब भुगतो। ज़ारिब ने अम्मा को शिकवा कुना नज़रों से देखा और बोला, अम्मा, अगर आपकी सुई एक ही नाम पर अटकी ना होती तो मैं कब का इस मसले का कोई हल निकाल चुका होता। ज़रूरी तो नहीं है कि जिसका नाम पुप्पो ने एक दफ़ा आपके सामने ले लिया इसी से ही अब शादी हो मेरी। मेरे इर्द गिर्द 1000 लड़कियां हैं, इनमें से कोई आपकी नाक को नहीं भाती और वो जाहिल सी औरत को सर पे सवार करके ऐवी ज़िद लगा बैठी हैं आप। अम्मा को हमेशा से इसकी इस बात पर एतराज़ रहता, अभी भी फ़ौरन बोली थी, मैंने कोई ज़िद नहीं लगाई हुई, बस फ़र्क ये है कि जिन लड़कियों को तुम गंवा रहे हो इनको मैं तो क्या तुम खुद भी जानते हो कि वो तुम्हारे घर का सर्कल नहीं संभाल सकेंगी, और जिसकी मैं बात करती हूँ वो मेरी देखी और आजमाई हुई है। ज़ारिब हाथ से मक्खी उड़ाते हुए नागवारी से बोला, खाक आजमाई हुई है? सिर्फ इतना जानती है ना कि वो फुफ्फो के मरहूम जेठ की तलाक याफ्ता बेटी है जिसको इसका सगा भाई भी अपने घर से निकाल चुका है। अम्मा ने गुस्से से ज़ारिब को बुरी तरह घूरा। बस ज़ारिब, तूने शादी नहीं करनी ना कर, मगर इस नेक वक्त के बारे में ऐसी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल ना कर और जा, आज से तुझे मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है।
जहाँ जी चाहे जिससे जी चाहे शादी कर लेना, जैसे एक दफ़ा पहले कर चुका है। तब भी माँ के कहे में कोई अहमियत ना थी और आज भी वही आलम है। मगर मैं आज के बाद तुमसे इस सिलसिले में बात नहीं करूँगी। वो सख्त झुंझलाहट का शिकार हुआ वो सख्त झुंझलाहट का शिकार हुआ। ये अच्छी मुसीबत है, अब फारिया को बीच में क्यों लाती हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे एतराज़ इसके आपको पसंद होने पर नहीं है अम्मा, बल्कि जैसी वो है वैसा होने पर एतराज़ है। ऐसी कोहलों की बैल जैसी औरतें मुझे पसंद नहीं हैं। अगर सच बोलूं तो आप यूँ बेगानों सा रवैया इख्तियार कर लेती हैं। चलें, आज मैं आपके मन की मुरादें पूरी कर ही देता हूँ, मगर जब इस औरत ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा तो मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा। बहुत दफ़ा ये बहस हो चुकी थी और आज वो इस मुकाम पर खड़ा था कि कोई ऑप्शन ना था। आगे पहाड़ पीछे खाई। इस वक्त दिन के 4 बज चुके थे। वो एक दफ़ा फिर नर्स के पास गया और अगले 2-3 घंटों तक अम्मा के साथ साथ दोनों बच्चों का ख्याल करने का बोल कर वहाँ से निकलता चला गया। गाड़ी शेखुपुरा की जानिब डालकर इसने पुप्पी को भी फ़ोन करके मुख्तसर सा सारे हालात का नक्शा खींचने के बाद अपना फ़ैसला सुना दिया। फ़ोन सुनने के बाद फ़ातिमा ने फ़ौरन ही अपनी बहू को बोलकर अपने मियाँ और बेटे को फ़ोन करवा दिया कि जल्दी घर आएं। अपनी भावच की तकलीफ़ सुनकर दुख तो हुआ ही था, मगर ज़ारिब के फ़ैसले ने दिल पर पड़ा बहुत सा बोझ ख़त्म कर दिया। उन्होंने काम वाली को बुलाकर मिठाई और गोश्त वगैरह लेने भेजा। छोटी बेटी ने आकर सारा माजरा पूछा। आपको बैठे बैठे क्या हो गया है? क्यों सबकी दौड़े लगवा रही हैं? फ़ातिमा का चेहरा चमक रहा था। बड़े मान से बोली, मेरा ज़ारिब आ रहा है। अमारा कुछ ताज्जुब से माँ की खुशी को देखती रही, फिर पूछा, वो तो ठीक है, मगर आप इनकी आमद पर आज से पहले तो इतना खुश नहीं हुई हैं। फ़ातिमा ने बेटी को मसनूई नाराज़गी से घूरा। मैं तो हमेशा इसके आने पर यूं ही खुश होती हूँ, अलबत्ता आज मैं वाकई ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी आफिया का निकाह है। अमारा के साथ साथ बरामदे में बैठकर सब्ज़ी बनाती आफिया भी अपना नाम सुनकर उछल पड़ी। हाथ में पकड़ी तेज़ धार छुरी सीधी अंगूठे में घुसी सी निकल गई। अंदर अमारा अब फ़ातिमा का सर खा रही थी। तो क्या ज़ारिब भाई मान गए? फ़ातिमा ने अलमारी से चादर निकाल कर ओढ़ते हुए बेटी के सवाल का जवाब दिया। अपनी मर्ज़ी से ही आ रहा है। अब तुम मेरी बात सुनो। मैं आफिया को लेकर ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। जितनी देर वो इसका फेशियल वगैरह करेंगे, मैं मार्केट से इसके लिए जोड़ा जूते और कुछ चूड़ियाँ खरीद लूँगी। हमारा तुम जाओ और सारी बरादरी वालों को पैगाम दे कर आओ कि 1.5 घंटे बाद आफिया का निकाह ज़ारिब से यहाँ हमारे घर में होगा। सब आएँ, मगर इसके भाई भाभी को मत बुलाना। और सना तुम्हारे अब्बू आते हैं तो इनको कहना मौलवी का इंतज़ाम करें। ज़ारिब को फ़ौरन वापसी के लिए निकलना होगा। भाभी हस्पताल में हैं और बच्चे भी वो किसी के पास छोड़ कर आ रहा है। और हाँ, मेरे कपड़े तैयार कर देना, मैं भी इन दोनों के साथ ही जाऊंगी। सफ़ीना की तबीयत पूछकर सुबह ही वापस आ जाऊंगी। कम्मन नानी को मैंने बुला लिया है, आती हैं तो इसको कहना अच्छा और सादा सा खाना अगले 2 घंटों में तैयार मिलना चाहिए। सबको काम पर लगाकर वो खुद आफिया के पास आईं, जो किचन के नल के नीचे हाथ रखे पानी की धार को डुबडुबाती नज़रों से देख रही थी। फ़ातिमा ने जाते ही इसे पकड़ लिया और अपने साथ लगा लिया तो वो खुद पर काबू ना रख पाई। फ़ातिमा के कंधे पर सर रख कर फूट फूट कर रो दी। चाची, ये जुल्म ना करें। अगर मैं यहाँ किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस हूँ तो मैं चली जाऊँगी, मगर प्लीज़ ये निकाह नहीं करना चाहती। फ़ातिमा ने इसके लबों पर उंगली रख दी और शफ़क़त से बोली,
वेक हाँ झल्ली ना होवे ते, भला बेटियां भी कोई बोझ होती हैं, मगर फिर भी सारी उम्र तो माँ बाप के साथ नहीं रह सकती हैं ना। एक दिन अपने घर जाना ही होता है। तुम्हें तो अल्लाह ने 2 मासूम जानों की परवरिश के लिए चुना है। इसने तल्खी से मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछ डाले और बोली, चची, बारिश के पानी में कागज़ की कश्तियाँ ज़्यादा देर तक नहीं तैरती। बारिश रुक जाए तो सूख जाती हैं और ज़्यादा आ जाए तो डूब जाती हैं। मैं 6 साल तक एक मर्द से वाबस्ता रही हूँ और इसने मुझ पर बांझ होने का ठप्पा लगाकर मुझे घर से निकाला था। अगर अल्लाह ने मुझे ही चुनना होता तो मेरी कोख वीरान न रखता। अभी तो बस लगता है कि आपके घर से मेरा दाना पानी उठ गया है। फातिमा ने इसके सभी चेहरे पर चमकती नमी को साफ कर दिया और बोली, चलो अब मेरे साथ मज़ीद कोई मायूसी की बात नहीं करनी, वैसे भी वक्त बहुत कम है। इस दफ़ा इसने कुछ ना कहा, चुपचाप इनके साथ चल पड़ी। जब तक ज़ारिब वहाँ पहुँचा सारे इंतज़ामात मुकम्मल थे। वो अपने साथ मिठाई के 4 टोकरे और फ्रूट वगैरह ले कर आया था। रस्मों रिवाजों से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। आते ही निकाह पढ़ा गया। सब ने रोटी खाई और ज़ारिब ने चंद लुक़मे लिए थे, क्योंकि सारा ध्यान अस्पताल में पड़ी माँ और एक अजनबी औरत के पास छोड़े बच्चों की जानिब था। वापसी पर आफिया और फातिमा दोनों साथ थीं। फूफो के साथ तो सारा रास्ता कोई ना कोई बात करता आया था, मगर पिछली सीट पर बैठा वजूद बिल्कुल साकित था। वो इन लोगों में से थी जो होते ही ठंडे मीठे से हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिशात के अनदेखे अनबार नहीं होते, ना ही चांद देख आने के ख्वाब। क्लास में आगे बैठने के बजाय पीछे छुप कर बैठते हैं कि कहीं आगे बैठकर पीछे होने वाली सरगोशियाँ और लतीफ़े सुनने से महरूम ना रह जाएं, और दूसरा ये भी कि दूसरी क्लास के साथ साथ टीचर क्या सोचेंगी, कितनी बेशरम लड़की है कि यूं इतनों का हक मार कर आगे टिकी हुई है। सारी दोस्तों में इसे हमेशा वो हैसियत हासिल रही थी कि जो अंधों में एक काना राजा होती। किसी ने तारीफ़ कर दी कि आफिया, तुम्हारी इंग्लिश की हैंड राइटिंग कितनी प्यारी है, ज़रा मेरा काम तो लिख दो। बस जी, फिर क्या। आफिया जी ने अपना सारा दिन मार कर बस दोस्तों का होमवर्क ही लिखा, और जब अपनी बारी आई तब तक थकावट इतनी हो गई कि सुबह स्कूल में डंडे ही खा लिए। इस तरह के बेशबहा वाक़यात से इसकी स्कूल दौर की हिस्ट्री भरी पड़ी थी, मगर पूरे बचपन इसके बाद लड़कपन के दौरान कहीं ढूंढने से भी खुद गर्जी का कोई वाक़या ना मिलता। घर में इसके अलावा 2 भाई थे, एक इससे 3 साल छोटा था और एक 4 साल बड़ा, और दोनों भाइयों का इस पर रौब था। घर से बाहर बस ज़रूरी काम से जाने की इजाज़त थी, और वो भी अम्मी अब्बू या भाइयों के साथ। अकेला तो हमसायों के घर तक ना जाती थी। अम्मी इससे इतने घर के काम नहीं करवाती थीं, मगर भाई सुकून से बैठने ना देते। कभी फरमाइश करके चाइनीज़ और ना जाने क्या क्या बनवाते, अपने जूते पॉलिश करवाते, कपड़े इस्त्री करवाते, और वो मरता क्या ना करता कि तस्वीर बनी सभी काम कर देती। इसलिए अम्मी ने कभी इसको काम के मामले में ज़्यादा दबाव नहीं दिया था। हम वक्त के साथ साथ सिखाती इसको सब रही थीं। वो फर्स्ट ईयर में थी जब अम्मी अब्बू ने भाई की शादी कर दी। वो यकीनन बहुत खुश थी, और अम्मी अब्बू की तरह वो भी नई भाभी के लाड उठाती ना तकती थी। अब्बू की शहर मेन मार्केट में कपड़ों की दुकान थी, जो कि अल्लाह के फजल से खूब चलती थी, इसलिए कभी माली मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था। और वैसे भी छोटी सी मियाना रवि से चलने वाली फैमिली थी। ज़िंदगी में पहली आजमाइश तब आई जब किसी रिश्तेदार की शादी से वापसी पर अम्मी अब्बू जिस बस में सवार थे वो हादसे का शिकार हो गई। टोटल 6 जानों का ज़िया हुआ, जिनमें से 2 लोग आफिया के अम्मी अब्बू थे। ये 2 प्यारी हस्तियां क्या छोड़ कर गईं,
زندگی سے خوشیاں ہی روٹھ گئیں۔ بھابھی نے جلدی جلدی میں بھائی کو راضی کر کے عافیہ کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروائی، جس کی تعریفیں وہ دن رات کرتی نہ تھکتی تھیں۔ اس نے پہلے ہی دن حوالات کی سیر کروا دی، کیونکہ پولیس دلہے کو ڈکیتی کے جرم میں گرفتار کرنے آئی۔ دلہا نہ ملا تو اس تک پہنچنے کے لیے اس کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی پکڑ کر لے گئی۔ دوسرے دن اس کروانے والے اس کے چچا تھے۔ شوہر پولیس کسٹڈی میں گیا تو 11 ماہ کی جیل کاٹنے کے بعد واپس آیا۔ یہ تمام عرصہ اس نے اپنے سسرال کو پالتے گزارا اور خرچے اٹھانے والا اس کا اپنا ماں جایا تھا، جو بیوی کے پیار میں یا پھر دنیا داری میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کو اپنے بہن بھائی کے خاموش آنسو نظر ہی نہ آتے۔ عافیہ کا تو گریجویشن بھی ابھی مکمل نہ ہوا تھا اور چھوٹا بھائی FA میں ہی آیا کہ بڑے بھائی نے فیصلہ دے دیا کہ مزید فیسوں کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا کسی کام سے لگو، مگر اپنے ساتھ باپ کے شروع کیے ہوئے کاروبار میں بھی شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی بھابھی نے پوری کر دی۔ نہ وہ کامران کے کپڑے دھو کر دیتی، نہ کھانا اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ اس کو دیتی۔ وہ اتنا دونوں میاں بیوی کے رویے سے عاجز آیا کہ بھائی کی الماری سے رقم چوری کر کے ایک ایجنٹ کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا۔ بڑے بھائی نے اس چیز کا بدلہ بھی عافیہ سے مزید بے رخی برت کر لیا کہ اس کا حال احوال ہی پوچھنا چھوڑ دیا۔ بھابھی ہر تہوار اور سیزن پر شوہر سے عافیہ کو دینے والی رقم نکلواتی، مگر آج تک وہ رقم عافیہ کے نصیب میں نہ ہوئی۔ مگر کئی گرمیاں ایسی بھی آئیں جب سارے گھر والے عمدہ کاٹن کے جوڑے پہن کر ایئر کنڈیشنر کمروں میں آرام کرتے اور وہ موٹا کھدر پہنے کچن میں کھانے بنا رہی ہوتی۔ عدیل، جو کہ اس کا شوہر کم ایک ڈکیت زیادہ تھا، اس کا ایک ہی شوق تھا، کوئی چھوٹا موٹا ہاتھ مارتا، کھل کر عیاشی کرتا اور پکڑا جاتا تو سزا کاٹ کر واپس دوبارہ اپنے اسی دھندے میں شروع ہو جاتا۔ اس کا بس یہی جنون تھا۔ محنت کے نام سے بھی اس کو نفرت تھی۔ کبھی جب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عافیہ سمجھانے کی غلطی کر دیتی، جو کہ اس نے اپنی 7 سالہ ازدواجی زندگی میں صرف 3 بار کی تھی، بدلے میں وہ مکے گھونسے اور لاتے گالیاں کھائیں کہ چور بھی توبہ کر جائے۔ ساری کہانی وہاں آ کر ختم ہو گئی جہاں عدیل نے ایک امیر زادی سے رابطہ استوار کر لیا۔ بات شادی کرنے تک آ گئی۔ عدیل نے ماں کے مشورے پر عافیہ کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا، کیونکہ نئی ہونے والی بہو کے گھر والوں کو شک ہو گیا تھا کہ عافیہ کا عدیل سے کیا رشتہ ہے۔ بہت کہا کہ نوکرانی ہے، مگر پھر عافیہ کو منظر سے ہمیشہ کے لیے ہٹانے میں ہی عافیت جانی، اور الزام یہ لگایا کہ اتنے سال شادی کو ہو گئے ہیں مگر عافیہ اولاد پیدا نہ کر سکی اور نہ ہی کر سکتی ہے، اس لیے دوسری شادی کرنا ہر مرد کی طرح عدیل کا بھی بنیادی حق ہے۔ 7 سالوں کی مشقت محنت مزدوری کے بعد کوئی اپنے گھر کو آئے تو کم از کم جیبیں بھری ہوتی ہیں، مگر عافیہ کا دل، دامن، گود سب خالی تھا۔ زندگی کے اس موڑ پر اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ خوشی کا اظہار کرے یا روئے۔ آگے بھائی کے گھر میں بھائی کی اپنی حیثیت شاید 2 کوڑی کی بھی نہ تھی تو وہ بہن کی کیا کرتا۔ بھابھی کو جب اپنی ماں اور بھائی پر غصہ آتا، جنہوں نے عافیہ کو دوبارہ سے لا کر اس کے سر پر سوار کیا، تو وہ غصہ بھی عافیہ پر نکالتیں، جو 3 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک ہفتے میں 2 دفعہ کپڑے دھو کر استری کرتی، ایک ہر روز 2 دفعہ آ کر برتن دھوتی اور تیسری صفائی والی، تینوں کو چھٹی کروا دی اور ہر کام کا چارج عافیہ کے سر آ گیا۔ گلی محلے یا برادری میں کسی کے گھر بھائی یا بھابھی کا آنا جانا نہیں تھا، اور سچی بات تو یہ کہ بھابھی
کی زبان ہی نے لوگوں کو ان کی زندگیوں سے دور کر دیا تھا۔ اس دن وہ واشنگ مشین میں گرم پانی ڈالنے لگی، جب ہاتھ پھسلنے سے سارا پانی اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ جان ہی تو نکل گئی تھی، زخم زیادہ پھیل گیا۔ کوئی کام نہ کیا جاتا تو بھابھی بادل نخواستہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ادھر فاطمہ سے ملاقات ہو گئی، جو عافیہ کا ہاتھ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئیں۔ بھابھی کو دو چار سنائیں کہ مفت کی نوکرانی ملی ہے، پہلے اپنے میکے کی خدمتیں کرواتی رہی ہو، اب خود کسر پوری کر رہی ہو، ایک ہی دفعہ اس کا گلا گھونٹ کر کام کیوں نہیں تمام کر دیتی۔ اب کون پیدا ہوا تھا جو بھابھی کو آئینہ دکھانے کی جرات کر سکتا تھا؟ اس نیو ہاں بھی فاطمہ چچی کو کھری کھری سنانے کی کوشش کی، اور جب وہ اس کو زیادہ بولنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلی گئیں تو گھر آ کر سارا غصہ عافیہ پر نکالا۔ شوہر کے آنے پر مزید ڈرامہ کر کے سارا محلہ اکٹھا کر لیا کہ اب اس گھر میں یا تو عافیہ رہے گی یا میں۔ فاطمہ کے کانوں تک آواز پڑی تو انہوں نے اسی وقت جا کر عافیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے آئیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن۔ عافیہ کو یقین تھا بھائی اس کو ایسے چاچا کے گھر نہیں رہنے دے گا، مگر اس کا یقین بوگس ثابت ہوا۔ 2 دن 2 ہفتوں میں بدلے اور ہفتے سال میں تبدیل ہو گئے۔ بھائی کو اس کی خبر لینے نہ آنا تھا، نہ وہ آیا۔ دوسرا نہ جانے کس دیس کو منہ کر گیا تھا کہ کبھی خط یا فون تک نہ کیا۔ وہ شیخو پورہ سے واپسی پر سیدھا ہسپتال آیا تھا۔ ابھی کوریڈور میں ہی تھے جب آہت کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر سب سے پہلے وہ خود اندر داخل ہوا۔ آہت اماں کی گود میں تھا اور دونوں دادی پوتا ہی مقابلے میں رونے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آہت کا والیوم انتہائی اونچا، جبکہ اس کے برعکس امی بے آواز آنسو بہا رہی تھیں۔ ظارف پر نظر پڑتے ہی وہ برس پڑیں۔ شاباش ہے بیٹا، میں بے بس اور لاچار یہاں اس موئے بیڈ پر پڑی ہوئی ہوں اور تم دوپہر سے یوں غائب۔ کمرے میں داخل ہوتی فاطمہ اور ان کے پیچھے عافیہ کو دیکھ کر سفینہ کو اپنی بات بھول گئی۔ ظارف ان کی گود میں سے آہت کو اٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں کے ساتھ بڑے والہانہ انداز میں ملی۔ پھر جب فاطمہ نے ظارف کی کال سے لے کر رخصتی تک ساری کہانی سنائی تو سفینہ کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ عافیہ کو ساتھ لگا کر ڈھیر سارا پیار کیا، ساتھ ہی اپنے بیگ میں سے جتنی رقم رکھی تھی نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ سدا سہاگن رہو، اللہ سچی خوشیوں سے نوازے۔ ظارف جو کہ ساری کارروائی سے بور ہو رہا تھا، موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، اماں جس نرس کو میں آہت کے پاس چھوڑ کر گیا تھا وہ کہاں گئی؟ فاطمہ نے ناک چڑھا کر مکھی اڑائی۔ تمہارے چاہتے ہی میں نے اس کو دفع کر دیا۔ کمبخت کو شاید فلو تھا، مسلسل ناک ہی پہنچے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بچے تو نہیں بیمار کروانے تھے۔ سفینہ کی بات پر اگر اس نے ضبط کیا تو فاطمہ نے بھی حد ہی کر دی۔ فوراً بولی، چلو اب فکر کی ضرورت نہیں، عافیہ آ گئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ظارف نے آنکھیں گھمائی، ویسے آپ دونوں خواتین حد کرتی ہیں۔ آپ کی عافیہ کے پاس آئی ہوپ کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو جس کے ساتھ آنکھ جھپکتے ہی سب کچھ وہ بدل دے گی۔ اس کے طنز کو سفینہ اور فاطمہ نے تو گھوری سے نوازا، جبکہ جس کے حوالے سے کہا گیا تھا وہ سر جھکا کر بیٹھی فرش کا ڈیزائن جانچ رہی تھی۔ چہرے پر ایسا کوئی جو یہ ظاہر کرتا کہ اس نے ظارف کی بات سنی بھی تھی کہ نہیں، پر دل میں وہ جو سوال نکاح کے وقت سر اٹھا رہے تھے کہ آیا وہ اس نکاح کے لیے مانا کیسے، کیونکہ اس بات کا تو اسے علم تھا کہ جب آہت کی پیدائش کے وقت فارحہ کی وفات ہوئی تھی، اس کے بعد سے دونوں بچوں کو سفینہ نے ہی سنبھالا تھا، اور وقتاً فوقتاً یہ بات بھی اس کے کانوں میں پڑتی رہتی تھی کہ فاطمہ اور سفینہ نے ظارف کو عافیہ سے شادی کرنے کا بولا تھا، کیونکہ سفینہ کی جب کچھ ماہ پہلے
شوگر شوٹ کر جانے کی وجہ سے بیماری کی خبر آئی تو ہر دفعہ فاطمہ ہی ریسکیو کو آتی تھیں۔ ظریف پر شادی کا دباؤ بھی ڈالا جاتا، اس کو شادی کرنے سے انکار نہ تھا، بس جس کے ساتھ ماں اور پھوپھی کروانا چاہتی تھیں اس کے ساتھ کروانے سے انکار تھا۔ مگر ابھی سفینہ کی حالت اور ساری سچویشن دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں ہار گیا تھا۔ ماں کی خواہش پر عمل اس نے دل سے نہیں بلکہ مجبوری میں کیا تھا۔ فاطمہ کی آواز پر وہ چونکی۔ ظریف، احد عافیہ کو پکڑاؤ اور جا کر گاڑی میں رکھا کھانا اور مٹھائی باہر نکال لاؤ۔ خود وہ مصطفیٰ کو اٹھانے لگیں جو دادی کے بیڈ پر ہی سو رہا تھا۔ آپ نے مجھے نیچے ہی بتانا تھا نا کہ ان بیگز میں کھانا ہے، اب میں پھر اتنی دور پارکنگ لاٹ تک جاؤں پھر واپس آؤں، آدھا گھنٹہ تو ادھر ہی برباد ہوگا۔ ابھی مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے اور اماں چھٹی کرنے کا مشورہ بھی مت دیجیے گا، آج کے دن چھٹی کا مطلب نوکری کو ٹاٹا بائے بائے بولنا ہے۔ اماں کو کچھ کہنے پر تولتے دیکھ کر اس نے پہلے ہی انہیں چپ کروا دیا۔ انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولیں، تم سے بھلا کوئی جیت سکتا ہے؟ اس نے احد کو پھپھو کی گود میں ڈالا۔ سفینہ نے ہدایت دی، ظریف ایسا کرو، عافیہ اور بچوں کو گھر چھوڑ آؤ، ادھر احد بیمار ہی نہ پڑ جائے، اور ہاں واپسی پر 2 سرہانے اور چادر لے آنا۔ عافیہ بیٹی، معاف کرنا، تمہارا روایتی استقبال نہیں کر پائی ہوں، پر تم دل پر مت لینا، ایک دفعہ گھر آ جاؤں۔ ظریف نے سوئے ہوئے مصطفیٰ کو گود میں اٹھاتے ہوئے اماں کو درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اماں، بقول آپ کے اور پھوپھی کے، محترم عافیہ کافی سمجھدار خاتون ہیں، اور پھر آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقت تو یہاں اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے۔ اور عافیہ بی بی، تم احد کو اٹھا کر چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اماں کی راجدھانی میں چھوڑ آؤں۔ عافیہ تو تھی ہی ایک عرصے سے حکم کی غلام، اسی طرح فوراً اٹھی، احد کو سینے سے لگایا، اس کا فیڈر وغیرہ تھام کر سفینہ کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا جو کہ ظریف کی زبان سے شرمندگی محسوس کر رہی تھیں۔ جاؤ بیٹی، اپنے گھر جا رہی ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظریف دروازے سے باہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی عافیہ باہر آئی اس نے قدم آگے بڑھا دیے، مگر جب تک وہ سیڑھیوں کے قریب آئی وہ آدھی سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ ایک تو ریشمی دوپٹہ جو سر پر بالکل ٹکنے سے انکاری تھا، اوپر سے ہیل والا جوتا جو کہ فاطمہ چاچی کی پسند تھا، پھر احد جو کہ اپنی گول مٹول موٹی موٹی آنکھیں کھول کر اشتیاق سے ادھر ادھر گھما کر دیکھنے میں مصروف تھا۔ جیسے تیسے وہ بیرونی دروازے سے باہر آئی، ظریف اور مصطفیٰ کہیں نظر نہ آئے۔ وہ داخلی سیڑھیاں اتر کر سڑک پر آئی، تب ہی جانی پہچانی گاڑی قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ظریف اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں مسلتا ہوا مصطفیٰ۔ ظریف نے نیچے اتر کر احد کو تھام کر عافیہ کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو احد کو دوبارہ اس کی گود میں دے دیا، خود آ کر دوبارہ سے اپنی سیٹ سنبھال کر گاڑی گھر کی جانب ڈال دی۔ احد نے اپنا پسندیدہ مشغلہ شروع کیا تو مصطفیٰ کی ساری توجہ احد کو اٹھا کر بیٹھی ہستی کی جانب گئی، اپنی سیٹ پر کھڑا ہو کر پیچھے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک اندھیرے میں خاموشی سے جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ عافیہ کندھے سے لگا کر احد کو باہر نظر آنے والی روشنیوں کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اور سارے عمل میں زبان سے کچھ بولنے کو تیار نہ تھی۔ اچانک ظریف کی بلند آواز آئی، حد ہے یار احد، کبھی تھکتے نہیں ہو اپنے ریاض سے؟ بیٹا تو ایک بات کان کھول کر سن لے، میرا تجھے سنگر بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے اپنی انرجی اور کسی کام میں صرف کرو۔ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی اندرونی روشنی جلا دی۔
اب احد منہ میں انگلی ڈالے حیرت سے باپ کو دیکھتا، کبھی زور زور سے ہنستے مصطفیٰ کو۔ مصطفیٰ براہ راست باپ سے مخاطب ہوا، پاپا یہ نرس آنٹی ہمارے ساتھ گھر جا رہی ہیں۔ سامنے روڈ سے نظر ہٹا کر ظارف نے ایک پل کو بیٹے پر نظر ڈالی۔ ہاں یار، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں تجسس جاگا، مگر یہ ہمارے ساتھ کیوں رہیں گی؟ ان کا اپنا گھر نہیں ہے کیا؟ ظارف نے بیٹے کی تفشیشی فطرت پر مشکل سے ہنسی روکی۔ بس یار، بیچاری اکیلی ہے، نہ کوئی گھر بار نہ کوئی اپنا، اس لیے دادوں نے اس کو گود لے لیا ہے۔ مصطفیٰ نے ہمدردی اور نرم نظروں سے عافیہ کے جھکے سر کو دیکھا، جو اپنی سسکیوں کو مارنے کی کوشش میں مری جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد باپ کے کان کے قریب جھکا۔ پاپا، آئی تھنک نرس آنٹی رو رہی ہیں۔ ظارف نے ایک اچٹتی سی نظر بیک ویو مرر سے اس پر ڈالی۔ یار، بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اس کی قسمت تیرے باپ کے ساتھ پھوٹی ہے، رو لینے دو، اتنا سا تو حق بنتا ہے۔ گھر پہنچنے تک مصطفیٰ عافیہ کو رحم بھری نظروں سے دیکھتا گیا۔ دوسرا بھائی اس کی کانچ کی چوڑیوں سے کھیلنے میں مصروف ہو گیا اور باپ سنجیدگی سے لب بھیجے گاڑی چلاتا رہا۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا تھا۔ ابھی عافیہ اور بچے گاڑی میں ہی تھے اور صاحب تیزی سے اندر کہیں گم ہو گئے۔ مصطفیٰ نے ہی اس کو ساتھ آنے کا بولا، نرس آنٹی آئیں اندر، میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں۔ پاپا تو لگتا ہے آفس کے لیے تیار ہونے گئے ہیں۔ عافیہ نے احد کا سامان مصطفیٰ کو پکڑایا اور احد کو گود میں لیے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ سوائے پورچ والی لائٹ کے بیرونی باقی سب روشنیاں گل تھیں۔ گھر اندر سے کافی کھلا اور بڑا تھا۔ پورچ سے چھوٹی سی گلی پیچھے جا کر ایک دروازے کے پاس رکتی تھی، جہاں ایک اور دروازہ گلی کی دوسری جانب کھلتا تھا، مگر اس وقت اس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ لکڑی کا بھاری دروازہ کھول کر وہ مصطفیٰ کی پیروی میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ہمارا گھر ہے، وہ سامنے کچن ہے، اس کے ساتھ جو گلی نظر آ رہی ہے ادھر گیسٹ روم اور ڈرائنگ روم ہے، اور اس طرف یہ سامنے والا کمرہ دادوں کا ہے، اس کے ساتھ والا میرا اور احد کا، اور وہ پیچھے والا کمرہ پاپا کا ہے، ساتھ میں اسٹور، پھر پاپا کا آفس، اور بس پیچھے ہمارا گارڈن بہت بڑا اور سوئمنگ پول بھی ہے۔ ہمارے گارڈن میں مالٹے اور امرود کے پیڑ ہیں۔ مصطفیٰ نان اسٹاپ بولنے میں مصروف تھا اور اس کا باپ سرے سے ہی غائب۔ مصطفیٰ، مجھے بتا دو کہ دادو بستر اور اپنے کپڑے وغیرہ کدھر رکھتی ہیں؟ مصطفیٰ نے ایک دفعہ تو منہ کھول کر حیرت سے اس کو دیکھا کہ آپ بولتی بھی ہیں۔ دادو کے کپڑے ان کی کبٹ میں ہوتے ہیں اور بستر وغیرہ ادھر اسٹور میں۔ اس نے ہیل سے پیر آزاد کیے، احد کو ویسے ہی اٹھائے سفینہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اب وہ چکی میں سر دے بیٹھی تھی تو پھر ڈرنے کی کیا بات تھی؟ ان کی الماری میں دھلے استری شدہ 2 ہی جوڑے نظر آئے۔ اس نے نکال کر بیڈ پر رکھے، پھر ادھر ادھر بیگ کی تلاش میں نظر دوڑائی، جو جلد ہی مل گیا۔ بیگ میں پہلے اسٹور روم سے 2 چادریں رکھیں، اوپر پھر سفینہ کا لباس، اور ان کے باتھ روم سے ٹوتھ برش پیسٹ کے ساتھ صابن تولیہ وغیرہ بھی رکھ دیا۔ بیگ باہر ہال والے صوفے پر رکھنے کے بعد کچن کا رخ کیا۔ لائٹ آن کرتے ہی نظر کھلے پڑے آٹے اور ڈھکن اٹھی سالن کی پتیلی کے ساتھ ساتھ سنک کے گرد بکھرے گندے برتنوں پر پڑی۔ یہ سارا گند پاپا نے صبح دودھ گرم کرتے وقت ڈالا تھا، ورنہ دادو تو سب صاف رکھتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے آج اللہ رکھی بھی نہیں آئی ہے۔ اس کو روزمرہ کے انداز میں کچن سنبھالتے دیکھ کر مصطفیٰ خاموش نہ رہ سکا۔ اپنی دادی کی صفائی پسند عادت کا ذکر کرنا ضروری جانا۔ احد ابھی بھی گود میں تھا۔ دھونے والے سارے برتن سنک میں رکھتے ہوئے وہ مصطفیٰ سے مخاطب ہوئی، مصطفیٰ، اب جا کر اپنے پاپا کو بتا دو کہ جو بیگ باہر رکھا ہے وہ ہسپتال لیتے جائیں، اور میں چائے بنا کر تھرمس بھر دیتی ہوں، وہ بھی لے جائیں۔ مصطفیٰ سر ہلاتا ہوا باہر جانے لگا۔
کہ اسی وقت ظارف کا چہرہ کچن کے دروازے میں ابھرا۔ وہ یقیناً عافیہ کی بات سن چکا تھا، اسی لیے بولا، چائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں، میں بس ان کو کھانا اور کپڑے دیتا جاؤں گا۔ باہر چوکیدار ہر وقت رہے گا، اور ویسے بھی یہ ایک سیکیورڈ علاقہ ہے، تو ایسی ویسی کوئی فکر پالنے کی ضرورت نہیں۔ میں اماں کا موبائل لے جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو انہیں فون کر لینا۔ خاص کر احد تمہارے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہوگا۔ اس کا رونا بند رکھنے کے لیے اماں سے جادو ٹونے پوچھ لینا۔ فون نمبرز فون اسٹینڈ پر پڑی کاپی میں سب درج ہے۔ وہ نہا دھو کر ٹی شرٹ اور ٹراؤزر کے بجائے 2 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ عافیہ نے نہ ہی اس کی طرف رخ کیا نہ ہی مڑ کر دیکھا، ویسے ہی سنک کے سامنے کھڑی رہی۔ سارے دروازے میں چیک کر رہا ہوں، بس میرے نکلنے کے بعد ہال کا دروازہ بند کر لو۔ اپنی بات پوری ہوئی تو وہ یہ جا وہ جا۔ گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی جب وہ کچن سے نکل کر دروازہ بند کرنے کے لیے آئی۔ دروازہ لاک کرتے ہی دوبارہ کچن میں آ گئی۔ نئی دیچکی نکال کر دودھ گرم کرنے کو رکھا، ساتھ ہی فریج کھول کر جائزہ لیا۔ بریڈ، انڈے، مکھن، جام سب ہی موجود پایا۔ احد کو اس کی واکر میں ڈالنا چاہا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کی گود میں آتے ہی پھر چپ، گود سے اترتے ہی چلا اٹھتا۔ مصطفیٰ نے اپنے ماتھے پر دادی کے اسٹائل میں ہتھیلی ماری اور بولا، چلو جی، یہ پھر شروع ہو گیا، اب یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کبھی کبھی یہ دادوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہے، انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ آپ اس کے پاس بیٹھو نرس آنٹی، میں آپ کو چاکلیٹ سینڈوچ بنا کر دیتا ہوں۔ احد کو بھی میرے چاکلیٹ سینڈوچ پسند ہیں۔ مصطفیٰ واپس فریج کی جانب گیا۔ مکھن، چاکلیٹ اور بریڈ نکال کر میز پر رکھنے کے بعد ایک دراز سے پلیٹ اور چھری نکال لگایا اور لگا اپنے سینڈوچ بنانے۔ عافیہ مسکراتے ہوئے دلچسپ نظروں سے اس کے چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جبکہ احد ساری کارروائی پر ہاتھوں سے تالیاں بجا بجا کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ دودھ ابلنے پر اس نے ٹھنڈا کر کے ایک گلاس بھر کر مصطفیٰ کے سامنے رکھا، ایک کپ میں احد کے لیے اور ساتھ ہی اس کے 2 فیڈرز بھر دیے۔ جب واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی، مصطفیٰ نے سب کے لیے 2 سینڈوچز بنا کر پلیٹ میں رکھ دیے تھے اور حیرت سے اس کو پوچھا، آپ نے اپنے لیے دودھ نہیں نکالا؟ اس کے سوال سے زیادہ وہ اس کے ایکسپریشنز پر چونکی۔ نہیں بیٹے، مجھے بھوک نہیں ہے، اس لیے آپ شروع کرو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر مایوسی نظر آئی، جس نے عافیہ کو ڈسٹرب کیا۔ وہ مزید بولا، کیا آپ کو میرے بنائے سینڈوچز پسند نہیں آئے؟ وہ پھر بولا، میں نے بنانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے، اس لیے سوری، میں بھول گیا تھا، میں ابھی ہاتھ دھو کر آپ کے لیے اور بنا دیتا ہوں۔ وہ جو ہکا بکا ہو کر اتنے چھوٹے سے بچے کے منہ سے اس قدر احساس بھرا اور پیارا لہجہ سن رہی تھی، اتنے پیار سے تو آج تک اپنے ماں جائوں نے بھی بات نہ کی تھی۔ یہ تو اس کو جانتا تک نہ تھا۔ بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے۔ مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کر اس کو روکنے لگا، جو کہ اب پریشانی سے اس کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بنائے سینڈوچز بہت مزے کے لگ رہے ہیں، تم اپنی جگہ بیٹھ کر کھانا شروع کرو، میں اپنے لیے دودھ نکال لوں، آخر چاکلیٹ کا مزہ تو دودھ کے ساتھ ہی ہے نا۔ آنسو صاف کر کے زبردستی مسکراتے اس نے اپنے لیے دودھ نکالا۔ تینوں نے مزے لے لے کر اپنا ڈنر ختم کیا ہی تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کسی دادا ابا کی طرح بولا، میں دیکھتا ہوں۔ عافیہ کے چہرے پر بے اختیار پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ مصطفیٰ باہر نکل گیا اور کچھ لمحوں بعد اس کی آواز آئی، ہیلو، یو آر اسپیکنگ ود مسٹر مصطفیٰ ظارف، ہاؤ مے آئی ہیلپ یو؟ عافیہ واقعی اس کے پر اعتماد لہجے کو سن کر حیران سی اٹھ کر کچن سے نکل کر اس کے پاس آئی۔ احد اس کے دوپٹے کو منہ میں ڈال کر دانتوں سے کاٹنے کی کوشش میں تھا، ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو مسلتا۔ اس کارروائی میں
اس نے منہ پہ لگا چاکلیٹ عافیہ کے دوپٹے اور آستین پہ بھی لگا دیا، مگر عافیہ کو کب اپنے قیمتی سوٹ کے خراب ہونے کا کوئی صدمہ تھا جو نوٹس لیتی۔ اس کی توجہ ساری مصطفیٰ کی جانب تھی، جو اتنی سی عمر میں اتنا سیانہ اور بردبار تھا۔ عافیہ تو اپنی 30 سالہ زندگی بس ضائع ہی کر چکی تھی، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یوں وہ بھی کبھی مصطفیٰ جیسی بن سکتی ہے جو کسی کو بتا رہا تھا، پاپا ہمیں چھوڑ کر اسی وقت چلے گئے تھے۔ نہیں، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، بلکہ نرس آنٹی کو تو میرے سینڈوچز بہت پسند آئے ہیں۔ کیوں؟ وہ نرس آنٹی کیوں نہیں ہیں؟ پاپا نے تو کہا تھا کہ وہ نرس آنٹی ہیں۔ کیا؟ مگر میری ماما کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ ماما کیسے ہو سکتی ہیں؟ کچھ دیر تک خاموش ہو کر دوسری جانب سے آنے والی آواز کو سنتا رہا۔ عافیہ سانس روکے کھڑی تھی، یہ تک نہ پوچھ سکی کہ کس سے بات کر رہے ہو۔ یس آئی ڈو لائک ہر، پر جو پاپا کی وائف ہوں مگر آپ کی برتھ مدر نہ ہوں۔ دادو، وہ تو اسٹیپ مدر ہوتی ہیں نا؟ تو کیا یہ میری اسٹیپ مدر ہیں؟ جیسے اسٹیپ موم مووی میں سوزین سیراڈون کے مرنے کے بعد جولیا رابرٹس اس کے بچوں کی اسٹیپ مدر بنتی ہے۔ پر دادو، جولیا تو سوزین کے ہسبینڈ کی گرل فرینڈ تھی، کیا یہ پاپا کی گرل فرینڈ بھی ہیں؟ نہیں، آپ فکر نہ کریں، مصطفیٰ کوئی ill mannered انسان تھوڑی ہے جو نئے فیملی ممبرس کے ساتھ مس بیہیو کرے۔ لیں، آپ آنٹی سے بات کر لیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے فون ساکت کھڑی عافیہ کو تھما دیا۔ احد اس کے کندھے سے ٹکرے مارتے ہوئے رونے لگا تھا۔ اس نے ڈھونڈ کر حلق سے اپنی آواز برآمد کی، خوش لبوں پر زبان پھیرتے بولی، السلام علیکم آنٹی۔ اس نے احد کو بہلانے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے سفینہ سے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام میری جان، میں بڑی شرمندہ ہوں کہ ضارب نہ تو تمہیں تمہارا سامان گاڑی سے نکال کر دے کر آیا، نہ کھانے کا پوچھا۔ جب اس پر کام کا بھوت سوار ہوتا ہے، یوں ہی سب کام آدھے ادھورے چھوڑتا ہے۔ لو، اب احد کو یقیناً نیند آ گئی ہے، تبھی رو رہا ہے۔ ایسا کرنا، اس کے ٹانگوں کو زیتون کے تیل سے ہلکی ہلکی مالش کر کے اس کے کپڑے بدل دو، ساری رات آرام سے سوتا رہے گا۔ میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ اس نے ریسیور میز پر رکھا اور احد کو بہلاتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مصطفیٰ نے پہلے ریسیور کریڈل پر ڈالا، پھر اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ مصطفیٰ، بھائی کے کپڑے کدھر ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ اس کی بھرائی آواز پر چونکا۔ ضرور، مگر کچھ پوچھے بغیر مطلوبہ جگہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ عافیہ کو احد کی ہر چیز وہیں رکھی مل گئی، حتیٰ کہ بیبی لوشن، کریمیں، پاؤڈرز، بیبی آئل، ہلکے پھلکے کھانسی بخار کے شربت۔ اس نے احد کو وہاں موجود سنگل بیڈ جو کہ مصطفیٰ کا تھا پر لٹایا، کپڑے اتار کر تیل ہاتھوں کو لگا کر دھیرے دھیرے مالش کی۔ احد مست ہو کر آوازیں نکال رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ حیرت اور فکر مندی سے کھڑا عافیہ کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس نے احد کو کپڑے پہنائے، نیپی ریش کریم لگا کر دوبارہ سے پیمپر لگایا، وہ پوری طرح نیند کی وادیوں میں اترنے کو تیار تھا۔ فیڈر پینے کے دوران ہی سو گیا۔ عافیہ نے اس کو کاٹ میں لٹا کر چادر اڑائی، آنسو صاف کیے اور مصطفیٰ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں تو ینگ مین، اب کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ چند سیکنڈز کے لیے میرے ساتھ گارڈن میں چلیں گی پلیز؟ اس نے انکار نہ کیا۔ چلو بتاؤ کس طرف جانا ہے؟ اس کے کہنے پر مصطفیٰ آگے چل پڑا۔ کچن کے ایک دروازہ پچھلی جانب کھلتا تھا۔ عافیہ نے دروازہ کھول دیا، لائٹ بھی جلا دی اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، باہر ہو کا عالم تھا۔ مصطفیٰ اس کا انتظار کیے بغیر کیاری کی جانب بھاگ گیا۔ ایک پودے کے پاس چند سیکنڈ رکا اور پھر واپس دوڑنے لگا۔
عافیہ کے سامنے آ کر اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی تو ہاتھ میں گلاب کی ایک کلی تھی۔ ویلکم ہوم پریٹی آنٹی۔ اس نے پہلے پھول کو دیکھا، پھر نیم اندھیرے میں چمکتی ہوئی مصطفیٰ کی آنکھوں کو اور پھول لے لیا۔ اندر آ کر دروازہ بند کر کے واپس مصطفیٰ کے کمرے میں آ گئے۔ مصطفیٰ نے 2-3 دفعہ اس کا چہرہ دیکھا جو کہ مسلسل خاموش تھا۔ آپ کو پھول اچھا نہیں لگا پری آنٹی؟ عافیہ تھکی تھکی سی اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، پھول تو کسی کو بھی برے نہیں لگتے مصطفیٰ، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے مجھے پری آنٹی کیوں بولا؟ حالانکہ اپنی دادوں سے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی اسٹیپ موم ہوں۔ وہ جوتے اتار کر بیڈ پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ میری اسٹیپ موم تو ہیں ہی، مگر میں آپ کو پری آنٹی ہی بلایا کروں گا کیونکہ آپ میری پری آنٹی ہی ہیں۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کم آن مصطفیٰ، میں پریوں جیسی خوبصورت تو ہرگز نہیں ہوں کہ میرا نام ہی پری رکھ دیا جائے۔ مصطفیٰ نے نفی کرتے ہوئے بولا، یہ نام میں نے آپ کو نہیں دیا بلکہ دادوں نے دیا ہے۔ اصل میں ایک دفعہ دادوں نے مجھے ایک مہربان پری کی کہانی سنائی تھی کہ کیسے اس کے ممی پاپا کی ڈیتھ کے بعد ایک ظالم دیو نے پری کو اپنے قبضے میں کر لیا اور 7 سال تک پری پر ظلم کرتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک اس کو آزاد کر دیا، مگر آزاد ہونے کے بعد پری کے پاس نہ گھر تھا، نہ پیسے، نہ پیار کرنے والے بہن بھائی، نہ ہی کوئی بیبی۔ وہ سب کا خیال کرتی تھی مگر کوئی اس کا خیال نہیں کرتا تھا۔ وہ سب سے پیار کرتی تھی مگر کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا تھا۔ تب میں نے دادوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پری سے پیار کروں گا اور اس کا خیال بھی رکھوں گا، اس کو گھر بنا کر دوں گا۔ اور ابھی فون پر دادوں نے مجھے بتایا کہ جس پری کی کہانی وہ سناتی تھیں وہ آپ ہیں۔ جب سے وہ اس بچے سے ملی تھی وہ اسے ایک کے بعد ایک بات پر مسلسل حیران کر رہا تھا۔ اس وقت اس 7 سالہ بچے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں یہ احساس دل و روح میں بیٹھتا چلا گیا کہ یہ اس کی اتنے سارے سالوں کی آزمائشوں کا انعام ہے۔ اس کے بولے چند جملوں نے دل پر چھائی ساری مایوسی، رسوائی اور تنہائی کی جڑوں میں دراریں ڈال دیں۔ اس نے مصطفیٰ کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، مصطفیٰ، تم اپنے نام کی ہی طرح اچھے ہو، اللہ تمہیں ہر بری نظر سے محروم رکھے، میرے سپر ہیرو۔ یہ سب اس نے دل میں سوچا، زبان سے نہ کہہ پائی۔ مصطفیٰ، اب آپ سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہوگا، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ وہ اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتا لیٹنے لگا، پھر رک کر اسے پوچھا، پری آنٹی آپ کہاں سوئیں گی، پاپا کے کمرے میں کہ دادوں کے کمرے میں؟ اس نے مصطفیٰ کو لٹا کر اس پر چادر ڈالی، ساتھ ہی بتایا، میرا کیا ہے سپر مین، میں ادھر تم لوگوں کے پاس ہی سو جاؤں گی۔ مصطفیٰ ہنستے ہوئے بولا، آپ نے مجھے سپر مین کیوں بولا؟ عافیہ مسکرا دی، کیونکہ تم میرے چھوٹے سے سپر مین ہی ہو۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، میں سپر مین کیسے ہو سکتا ہوں؟ سپر مین تو دوسروں کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، میں نے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، پھر کیوں میں سپر مین ہوا؟ عافیہ مسکراتے ہوئے بولی، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، جانتے ہو مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں آخری بار کب مسکرائی تھی، اور جب سے تم سے ملی ہوں مسلسل مسکرا رہی ہوں۔ وہ اس کو ٹوکتے ہوئے بولا، نہیں آپ تو روتی ہی رہی ہیں۔ وہ ششدر رہ گئی، کیا اتنی گہرائی سے یہ میرا جائزہ لیتا رہا ہے؟ سو جاؤ مصطفیٰ میرے دوست۔ کمرے کا نائٹ بلب آن کرتے ہوئے دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ کر وہ باہر آ گئی۔ سارے کمروں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ عجیب سے احساس میں گھری وہ سارے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ پہلے اس کمرے میں آئی جو کہ مصطفیٰ کے مطابق سفینہ آنٹی کا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک عدد ڈبل بیڈ کے ساتھ الماری، ڈریسنگ ٹیبل کے علاوہ 2 بیڈ روم کرسیاں پڑی تھیں۔ ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ جمی تھی۔
بیڈ کی چادر جو کہ اکٹھی پڑی تھی اس نے کھینچ کر سیدھی کر دی۔ اپنے پیچھے لائٹ اور دروازہ بند کرتی دوسرے کمرے میں آ گئی، جس میں قدم رکھتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کمرہ کاٹھ کباڑ کا سین بنا ہوا تھا۔ سارے فرش پر کھلونے اور ایک عدد ٹرے جس میں موجود برتن بھی سارے فرش کی سیر کر رہے تھے۔ گیلا تولیہ، پانی سے بھرے سلیپرز اور بیڈ پر پڑے گندے کپڑے۔ کمرہ کہیں سے بھی اس گھر کا حصہ معلوم نہ ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا مصطفیٰ نے یہ ظریف کا کمرہ بتایا تھا۔ وہ خیالوں میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ ظریف کون ہے؟ میرا شوہر؟ اگر یہ کمرہ اس کا ہے تو مطلب ٹیکنیکلی میرا بھی ہوا۔ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھی، ساتھ ساتھ نامحسوس انداز میں چیزیں بھی سمیٹتی جا رہی تھی۔ یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اپنی عادت سے مجبور۔ عادت بھی کیا، اب تک کی زندگی کے حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اگر کہیں 2 سیکنڈ فارغ بیٹھ جاتی تو لاشعوری طور پر دماغ میں یہ خیال رہتا کہ اب مجھے اٹھ کر کوئی کام کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی ڈانٹ کر رکھ دے۔ میں ایک آزاد ملک کی غلام شہری ہوں۔ میں اپنی خواہشات کی غلام ہوں، نہ ہی اپنے نفس کی۔ میں بے حس لوگوں کی ظلمت اور جہالت کی غلام ہوں، اور اس غلامی کے ان گنت سالوں بلکہ صدیوں نے میرے پیٹ کا ایندھن بھر کر مجھے سر چھپانے کو چھت دی۔ یہ الگ بات کہ اس چھت میں تحفظ، عزت اور سکون کبھی نہ ملا۔ مجھے ایک در سے دوسرے در پھینک کر دربدر کیا گیا ہے۔ میرے میں اور پالتو جانور میں کوئی فرق نہیں، دونوں مالک کی مرضی کے غلام ہوتے ہیں۔ اپنی لا امتناہی سوچ کے سلسلوں کے ساتھ ہی اس نے ظریف کا سارا کمرہ سمیٹ دیا۔ کھلونوں والا باکس بچوں کے کمرے میں رکھا، برتن کچن میں، سارے گندے کپڑے الماری سے نکال کر لانڈری میں ڈالے، اسٹور کی الماری سے لا کر نئی چادر بچھائی، تکیوں کے کور بدلے۔ اسٹور ہی کی الماری کا ایک حصہ دھلے تولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے باتھ روم اور کمرے کے فرش کو دھو کر وائپر مارا، پنکھا آن کر کے گند جو کہ ایک بیگ میں بھرا ساتھ لیے باہر آ گئی۔ لانڈری روم میں ہی بڑا ڈسٹ بین رکھا تھا، گند پھینکنے آئی تو نظر کپڑوں کے ڈھیر میں الجھ گئی۔ اگر دوبارہ ہسپتال کپڑے بھیجنے پڑے تو کتنا مسئلہ ہوگا، یہی سوچ کر اس نے مشین میں گرم پانی کے ساتھ سرف ڈال کر آن کر دی۔ آف وائٹ رنگ کے سارے کپڑے علیحدہ کر کے مشین میں ڈال کر وہاں سے مطمئن ہو کر کچن کا رخ کیا۔ ساری صفائی کرنے کے بعد برتن دھوئے، تازہ دودھ گرم کیا، تھوڑی سی چاولوں کی کھیر بنائی، سارے دراز اور فریج کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مینیو ترتیب دیا۔ اگلے 2-3 گھنٹوں میں جہاں کپڑے دھل گئے وہیں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ ڈرائر سے کپڑوں کا آخری سرا نکال رہی تھی جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پل کو خوف سے دھڑکن تھمی۔ اس وقت کون ہوگا؟ دستک پھر ہوئی۔ اس نے کپڑے ٹوکری میں رکھے اور لانڈری سے نکل کر بیرونی دروازے کے پاس آ کر ڈرتے ہوئے پوچھا، کون؟ اس وقت سیدھا اسٹوڈیو سے آ رہا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور اس کو امید نہیں تھی کہ دوسری ہی دستک پر جواب آ جائے گا۔ جب پوچھا گیا کون تو اس نے جان بوجھ کر مصطفیٰ کا نام لیا۔ مصطفیٰ، دروازہ کھولو۔ میں۔ دوسرے ہی پل دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر رنگین آنچل پر پڑی جو تیزی سے لانڈری کی جانب جا رہا تھا۔ جب تک ظریف نے باہر والا دروازہ بند کیا، آنچل لانڈری کے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا تھا۔ ظریف کے ماتھے پر الجھن کی لکیریں ابھریں پھر غائب ہو گئیں۔ وہ بچوں کے کمرے میں آیا۔ وہ دونوں تو پرسکون حالت میں سو رہے تھے، پھر اپنے آرام گاہ کی جانب آ گیا۔ یہ سوچ کر ہی اسے کوفت ہو رہی تھی کہ کمرہ ابھی بھی گندا ہونا ہے، کیونکہ آج نہ ہی اماں تندرست اور گھر پر تھیں، دوسرا گھر سارا دن بند رہنے کی وجہ سے صفائی والی بھی کام پر نہ آ پائی تھی۔
کل رات احد اور مصطفیٰ دونوں سونے سے پہلے اس کے کمرے میں گھسے ہوئے تھے اور وہ دونوں جدھر بھی محفل جماتے حال تمام کر کے ہی اٹھتے۔ کمرے میں داخل ہو کر ابھی لائٹ بھی آن نہ کی تھی کہ ایئر فریشنر نے اعصاب پر اچھا تاثر چھوڑا۔ لائٹ آن کرتے ہی صاف ستھرا کمرہ نظروں کے سامنے تھا۔ بھویں اچکا کر سارے کمرے میں ایک نظر ڈالی اور بڑبڑاتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیچاری مڈل کلاس عورت، ہونٹوں پر زہر کھنت سی مسکراہٹ تھی۔ ڈریسنگ سے باہر آیا تو تن پر ایک ٹی شرٹ اور لانگ نکر تھی۔ چل ضارب، موقع بھی ہے اور دستور بھی، کیا یاد کرے گی بیچاری خوش فہم عورت۔ تو آم کھا اور اسے پیڑ گننے دے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، محترمہ عافیہ جی ذرا ادھر تشریف لائیے گا۔ وہ دھلے ہوئے کپڑے اسٹور روم کے پنکھے کے نیچے پھیلا کر نکلی تھی جب ضارب کی آواز پر ہاتھ میں پکڑی ٹوکری چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ ضارب کی نظر اس پر پڑی جو اسٹور روم میں واپس جانے کے ارادوں میں لگ رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ اب کوئی چارہ نہ تھا اس لیے آ گئی۔ 4-5 قدم کی دوری پر کھڑی رہ کر پوچھا تو نظریں جھکی ہی رہیں۔ کھانا لگا دوں؟ ضارب دروازے کے درمیان ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ بڑے غور سے اس عورت کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھا جو اضطراب میں اپنی ہتھیلیاں آپس میں مسل رہی تھی۔ ضارب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا جو کہ ٹھنڈا برف محسوس ہوا۔ اس نے عافیہ کی ہتھیلی کھول کر دیکھا۔ گہرا مہندی کا رنگ اس کی سفید ہتھیلی پر بھلا لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں لا کر دروازے کے بعد لائٹ بھی بند کر دی۔ دن چڑھ جانے تک وہ اس کے کان کے قریب جھکا اس کی سماعتوں میں اپنے سخت لہجے سے سور پھونکتا رہا۔ وہ اپنے کانپتے جسم اور آنکھوں سے بہتے گرم سیال سمیت اس کو سنتی رہی۔ تم اس گھر میں میری بیوی نہیں بلکہ میری ماں کی بہو بن کر آئی ہو، اس لیے کبھی بھول کر بھی مجھ سے توقع مت رکھنا کیونکہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایک خریدی ہوئی لونڈی سی ہے۔ تم میں اور ایک عام نوکرانی میں فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا جنسی تعلق حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں۔ میری ماں کے پوتوں سے پیار اور ہمدردی جتاتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنا، تم یہ کام مجھے مٹھی میں کرنے کے لیے نہ کرو کیونکہ میں ایسے بونگے حربوں سے متاثر ہونے والوں سے نہیں اور نہ ہی خود کو روایتی قسم کی عورت ثابت کرنا۔ میری ماں یا بچوں کو کبھی کوئی آنچ بھی آئی تو تمہاری بکھیے ادھیڑ دوں گا۔ میرے گھر میں رہو، میرا کھاؤ، میرے نام سے پہچانی جاؤ۔ اس لیے اگر کبھی نفس کے ہاتھوں میں مجبور ہو جاؤں تو باہر کہیں مت دیکھنا۔ اس لیے اگر کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ تو باہر کہیں مت دیکھنا، چپ چاپ اس کمرے میں آ جانا، میں یہی سمجھ لوں گا تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں۔ معصوم دل اور سہمی ہوئی روح تھر تھرا کر رہ گئی۔ ایک ہی سوچ ذہن کی سلیٹ پر چپک گئی، میں کوئی بازاری عورت تو نہیں ہوں، ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہوں اور سزا کس جرم کی کاٹ رہی ہوں؟ کیا عزت سے سر اٹھا کر جینے کا حق مجھے ہے ہی نہیں؟ آنسو بے آواز نکلتے چلے گئے۔ اپنا مقصد پورا کرتے ہی وہ رخ پھیر کر لیٹ گیا۔ جب باہر اذانیں ہوئیں، کمرے میں ضارب کے ہلکے ہلکے کھراٹے گونجنے لگے، جبکہ اس کو نہ نیند آئی نہ ہی اس نے سونے کی کوشش کی۔ خود کو سمیٹ کر اٹھنا چاہا تو معلوم ہوا اس کا دوپٹہ ضارب کے نیچے تھا، جس کو وہیں چھوڑ کر کوئی بھی آواز پیدا کیے بغیر وہ دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ آنکھوں میں ایک دم روشنی آنے سے مرچیں سی چبھنے لگیں۔ میچی ہوئی آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو ہال میں صوفے کے قریب وہ بیگ نظر آیا جو فاطمہ چچی نے اس کے لیے تیار کروایا تھا۔ شکر کا سانس لیتے ہوئے بیگ پکڑ کر اماں کے کمرے میں لے آئی، بیڈ پر رکھ کر کھولا اور ایک سادہ سا آرام دہ سوٹ نکال کر باتھ روم کا رخ کیا۔
پانی کے نیچے جاتے ہی نہ جانے کتنے قیمتی آنسو لڑکیوں کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ نہا کر نماز پڑھنے کے دوران اندر کا سارا درد اللہ کی بارگاہ میں انڈیل کر ایک دفعہ پھر پرسکون ہو گئی۔ آہد کو فیڈر دے کر تھوڑا سبق پڑھنے کی نیت سے وہیں مصطفیٰ کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اپنے دھیان میں مگن ہو کر پڑھ رہی تھی جب ایک سر گود میں رکھا گیا۔ وہ چونک گئی۔ وہ مصطفیٰ تھا، آدھا سویا آدھا جاگا۔ گڈ مارننگ پری۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ سفینہ آنٹی کے دھوکے میں اس کی گود میں آیا ہوگا، مصطفیٰ کے الفاظ پر آنکھ میں پانی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ اکٹھی آئی۔ گڈ مارننگ ٹو یو میرے پیارے دوست۔ مصطفیٰ نے اس کا آنچل اپنے چہرے پر رگڑا۔ مگر میں تو آپ کا سپر ہیرو ہوں نا، تو پھر دوست کیوں بولا؟ وہ بے اختیار جھکی اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ تم تو میرے سب کچھ بن گئے ہو۔ جاؤ شاباش، منہ دھو کر آؤ، سپارہ پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ اپنی جگہ پر ہی لیٹا رہا۔ ہاں، قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں اور میں پہلے سپارے پر ہوں۔ قاری صاحب نے پاپا کو بتایا تھا کہ مصطفیٰ بہت اچھا بچہ ہے اور بڑی جلدی سارا قرآن پڑھ لے گا۔ اس نے قرآن پر غلاف چڑھاتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اسکول کدھر ہے؟ قریب یا دور؟ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ گھر سے کافی دور ہے، وین والے انکل کے ساتھ جاتا ہوں۔ عافیہ نے اس کی پیشانی پر سے بال ہٹائے۔ اسکول کتنے بجے لگتا ہے اور گھر سے کتنے بجے جاتے ہو؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے تاکہ احد ڈسٹرب نہ ہو۔ 7:30 بجے اسکول کی بیل ہوتی ہے اور 6:45 بجے انکل لینے آتے ہیں۔ عافیہ نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ 6:30 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر تو اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے وین والے انکل کو آنے میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ لنچ گھر سے لے کر جاتے ہو کہ اسکول میں ملتا ہے؟ باتھ روم کی طرف جاتے مصطفیٰ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کریں، اسکول سے لنچ لینے کی دادو کبھی اجازت نہیں دیتی۔ اور تو اور باہر سے اسکول آف کے بعد بھی کچھ لے کر کھانے کی اجازت نہیں۔ مما تو پھر بھی اجازت دے دیا کرتی تھیں، پر دادو پوری ہٹلر ہیں۔ عافیہ نے قرآن الماری کے اوپر اونچی جگہ سمجھ کر رکھ دیا اور خود جلدی سے کچن میں آ کر تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے ایک پراٹھا بنایا۔ سالن پہلے ہی تیار تھا۔ وہ مصطفیٰ کا ناشتہ ٹیبل پر لگا کر اب اس کے لیے جلدی لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ جب وہ اسکول بیگ اٹھائے کچن میں آیا تو بس جوتے پہننے باقی تھے، جو اس نے کرسی پر بیٹھ کر پہنے۔ پھر سنک سے ہاتھ دھو کر ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بتاتا گیا کہ دادو لنچ باکس میں کیا کیا چیز رکھتی ہیں۔ عافیہ نے وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے 2 چیز سینڈوچ، کچھ انگور، ایک چاکلیٹ اور 2 چپس کے پیکٹ رکھ کر باکس اس کے بیگ میں رکھ دیا۔ پیسے کتنے لے کر جاتے ہو؟ باہر سے چوکیدار نے آواز لگائی۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کا گاڑی آ گیا ہے، فوراً آؤ۔ پیسے رہنے دیں، میرے پاس ابھی ہیں۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے تسلی دی اور بیگ کندھے پر ڈالنے لگا جب عافیہ نے پکڑا اور بولی، چلو آؤ، میں باہر چھوڑ کر آتی ہوں۔ مصطفیٰ بغیر کوئی اعتراض کیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ باہر چوکیدار دروازے کے پاس کھڑا تھا، جسے دیکھتے ہی مصطفیٰ نے پہلے تو سلام کیا، پھر تعارف بھی کروایا۔ خان بابا، ان سے ملیں، یہ پری ہیں، پاپا کی وائف اور میری دوست۔ اور پری، یہ ہمارے خان بابا ہیں، پیچھے کوارٹر میں ہی رہتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ۔ عافیہ نے جھجکتے ہوئے سلام کیا، جس کا جواب خان بابا نے بڑی گرم جوشی سے دیا۔ مصطفیٰ نے عافیہ کو ہاتھ سے خدا حافظ بولا۔ خان بابا نے اس کا بیگ پکڑا اور گیٹ تک چھوڑنے چلے گئے۔ جب تک مصطفیٰ کی وین چلی نہ گئی وہ وہیں کھڑی رہی۔ مجھے ہسپتال کے لیے نکلنا ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، نہیں تو میں آرڈر کر دیتا ہوں ریسٹورنٹ سے، اماں اور پھپھو کے لیے بھی لے جاؤں گا۔
وہ جو اپنے دھیان میں کھڑی تھی اپنے اتنے قریب سے ضارب کی آواز سن کر بری طرح اچھل کر رہ گئی، جو نہ جانے کب آ کر وہاں کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی بات پوری کرتے ہی پلٹ گیا، مگر اس کے وجود کی خوشبو عافیہ کو اپنے حصار میں لے کر چومنے لگی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی واپس کچن میں آئی، مگر سمجھ نہ آیا کہ پراٹھا کھاتے ہیں یا چپاتی بناؤں۔ اس کو کیا علم کیسا ناشتہ لیتا تھا؟ پھر کچھ سوچ کر چپاتی بنا دی، ساتھ میں قیمہ مٹر اور آلو کی بھجیا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں آ کر بیٹھتا، عافیہ نے کھانا ہال کے ٹیبل پر لگا دیا۔ لسی رکھ کر پلٹ رہی تھی جب وہ اپنے کمرے سے نکلا اور اسے دیکھتے ہی بولا، احد کو تیار کر دینا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تک نہیں، بس اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ کھانا پیک کر کے ہر چیز پوری کرتی احد کے پاس آئی، جو ابھی تک سو رہا تھا۔ بیڈ کی دراز سے اس کا لباس اور دیگر چیزیں نکالنے کے بعد اس نے سوتے ہوئے کا ہی منہ گیلے کپڑے سے صاف کر کے اس کے کپڑے بدل کر تیار کیا۔ ضارب پہلے کھانا لے جا کر گاڑی میں رکھ آیا، پھر آ کر بیبی سیٹ میں سوئے ہوئے احد کو لا کر سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد مڑا تو عافیہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، جو ایک بیگ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ نگاہیں احد پر تھی۔ یہ اس بیگ میں احد کے فیڈر وغیرہ ہیں۔ اس نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر گاڑی میں رکھا اور اگلا حکم دیا، تم اندر جاؤ تاکہ میں دروازہ باہر سے لاک کر کے چابی خان کو دے دوں۔ مصطفیٰ کے آنے پر بابا دروازہ کھول کر اسے اندر بھیج دیں گے، تم تب تک نیند پوری کر لو، پہلے ہی اماں بیمار ہیں، میں مزید کسی کی ذمہ داری کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ عافیہ ایک نظر احد پر ڈال کر واپس مڑی۔ دل کو ضارب کے الفاظ سے خوش فہمی نہیں ہوئی، کیونکہ دل خوش فہم تھا ہی نہیں۔ اماں کے بیڈ روم میں کمبل اوڑھ کر وہ جو لیٹی تو جسم اور ذہن اتنا تھکا تھا، کب نیند کی وادیوں میں اتری کوئی علم نہ ہوا، لمحوں میں ہی وہ بے خبر ہو گئی۔ وہ ابھی اندر آیا ہی تھا، اماں نے اس کے پیچھے کسی کو نہ آتے دیکھ کر فوراً پوچھا، عافیہ اور مصطفیٰ کو نہیں لائے؟ اس نے احد کو پھپھو کی طرف بڑھایا اور بولا، جس کو ساتھ لایا ہوں فی الحال اسی سے کام چلائیں، اور یہ بیگ میں آپ دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، آپ کھائیں، میں ذرا ڈاکٹر سے مل کر صورتحال جان لوں۔ خود واپس باہر نکل گیا۔ جب تک ڈاکٹر سے بات کر کر آیا، اماں لوگ کھانا کھا چکی تھیں۔ پھپھو کے پوچھنے پر بتانے لگا کہ 10 بجے کے قریب ڈاکٹر آپریشن کر کے ٹانک میں راڈ ڈالے گا، باقی کا سارا وقت وہ وہیں رہا۔ 12 بجے آپریشن کے بعد اماں کو واپس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اب ان کی تکلیف میں کمی ہوئی تھی، کیونکہ سارا پلاسٹر لگ چکا تھا جو اگلے 6 ماہ تک رہنا تھا۔ ضارب، میرے گھر سے فون پر فون آ رہے ہیں بیٹا، اب تو مجھے جانے دو۔ پھپھو کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، چلیں ٹھیک ہے، ابھی اماں کو چھٹی مل جانی ہے، ان کو گھر چھوڑ کر میں آپ کو بھی چھوڑ آتا ہوں۔ فاطمہ نے فوراً نفی کی، ارے نہیں، اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے میرا بچہ، پہلے ہی تمہاری دوڑ لگی ہوئی ہے، مجھے بس کوچ میں بٹھا دو، آگے سے خود ہی تمہارے ماموں لوگ آ کر لے جائیں گے۔ اس نے بحث کرنی چاہی تو فاطمہ نے ادھر ہی ٹوک دیا، بس بس آج اماں کو گھر لے جاؤ اور تم بھی آرام کرو، شکل پر لکھا ہوا ہے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے چہرے پر ہاتھ مارا، اصل میں کل آفس سے نکلتے نکلتے صبح 4 بج گئے تھے، اس لیے۔ فاطمہ نے اپنے قریب بیٹھے اپنے اکلوتے بھتیجے کو صدقے واری ہوتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا اور ماتھے پر بوسہ کیا، ساتھ ہی پوچھنے لگی، عافیہ پسند آئی؟ ان کے انداز پہ وہ کھل کر مسکرایا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا روتا اور کانپتا ہوا سراپا گھوم گیا۔ سچی بولوں تو پھپھو، اس عورت میں ایسا کیا ہے جسے پسند کیا جائے؟
ویسے وہ امپریس کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، جب میں صبح گھر گیا خوشبو سے لگ رہا تھا جیسے کھانا بنایا گیا ہے، ساتھ ہی کپڑے دھونے کے آثار بھی نظر آئے، اور سب سے بڑا شوق میرا کمرہ صاف کیا ہوا تھا۔ پھپھو اور سفینہ کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات دیکھ کر اس نے کہکا مارا، سچی میں بی بی نے اپنی پوری کوشش کی اور وہ اچھی طرح میدان میں کودی ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی بڑی اچھائی کی جا رہی ہے۔ اب آپ دونوں مجھے گھورنا بند کریں اور پہلی فرصت میں اپنی چہیتی کو سمجھائیے گا کہ بی بی ضارب سیال ایک مرد ہے، کوئی گھامڑ نہیں جس کے دل کا راستہ معدے سے گزرتا ہو۔ اس لیے اپنی انرجی ضائع نہ کرے، ابھی تو بغیر تنخواہ کے نہ جانے کب تک خدمت گار بن کر رہے گی۔ سفینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، اگر تمہارے دل میں اس معصوم کے لیے جگہ نہیں بنی تھی تو پھر یہ قدم اٹھایا ہی کیوں؟ اس نے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کیا اور مزے سے بولا، آپ نے میری ساری راہیں بند کی ہوئی تھیں، جب دیکھو ایک ہی بات، شادی کر لو، اور شادی کے نام پر ہر دفعہ ایک ہی نام، عافیہ صاحبہ۔ اچھا چھوڑیں یہ باتیں، پھوپھو میں گاڑی قریب لاتا ہوں، آپ سامان دے دیں تو نیچے رکھاؤں۔ پھر اس نے باری باری سارا سامان گاڑی تک پہنچایا، لنچ بھی باہر سے ہی پیک کروا کر لے آیا۔ احد نے حسب عادت فاطمہ اور ضارب کی خوب دوڑ لگوائی۔ وہ بھاگ بھاگ کر سفینہ ہی کی طرف جانا چاہتا جو اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں بالکل نہ تھی۔ شکر کیا جب ڈاکٹر نے چھٹی دی، اماں کو ویل چیئر پر ہی گاڑی تک لایا تھا۔ راستے میں فاطمہ نے بہت اصرار کیا کہ ضارب انہیں کوچ میں بٹھا کر گھر چلا جائے، مگر وہ بھی انہی کا بھتیجا تھا، سیدھا گھر ہی لایا۔ فکر کیوں کرتی ہیں، انشاءاللہ آج کی تاریخ میں ہی آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ ہار کر انہوں نے کہنا ہی بند کر دیا۔ وہ جو سوئی کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ مصطفیٰ نے نرم نرم ہاتھوں سے اس کو کندھوں سے ہلاتے ہوئے آواز دی تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ لمحے تو اجنبی جگہ کو سمجھنے میں لگے، پھر جوں ہی شرمندہ سی بیڈ سے اتری۔ مصطفیٰ تم کب آئے؟ کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں؟ مصطفیٰ نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نہیں کچھ زیادہ دیر نہیں سوئی، کیونکہ میں ابھی ابھی آیا ہوں۔ اس نے دوپٹہ کھول کر اوڑھا اور بولی، چلو منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا نکال دیتی ہوں۔ پھر یاد آیا کہ کھانا تو اس نے بنایا ہی نہ تھا تو مزید شرمندہ ہوئی، کیونکہ بھابھی تو 11 بجے سے ہی کھانا تیار کروا کر رکھ دیتی تھیں۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر پلو سے چہرہ صاف کرتی کچن میں آ گئی۔ فریج کھول کر جائزہ لینے پر 2 مولیاں رکھی نظر آئیں، جنہیں نکال کر اسی وقت کدوکش کر کے پراٹھا بنا کر ساتھ میں اورنج جوس کا گلاس بھر کر ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ مصطفیٰ یونیفارم بدل کر آ گیا۔ مصطفیٰ جان تم کھانا کھاؤ اور میں نماز پڑھ لوں، قضا ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا اور وہ کچن سے نکل گئی۔ وضو کر کے نماز پڑھ کر واپس کچن میں آئی اور حیران کی حیران رہ گئی۔ مصطفیٰ میز پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور روٹی ویسی کی ویسی دھری تھی۔ مصطفیٰ بیٹا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور عافیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، پری میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آ جائیں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ ایک طرف یہ پیارے دل والا معصوم بچہ تھا جو ایک اجنبی عورت کو اتنی عزت اور اہمیت دے رہا تھا کہ خواہ مخواہ میں عافیہ کو اپنا وجود بہت اہم لگنے لگا، مگر ساتھ ہی ضارب سیال کے الفاظ سماعت میں جا کے، تمہاری حیثیت اس گھر میں خرید کر لائی لونڈی سے زیادہ نہیں۔ ایک 7 سال کا بچہ تھا جس سے ملے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ اس کے انتظار میں کھانے سے ہاتھ روک کر بیٹھا تھا، اور ایک اس کا ماں جایا بھی اسی دنیا میں تھا جس نے کبھی جھوٹے منہ یہ تک نہ پوچھا کہ بہن میرے گھر میں کولو کے بیل کی طرح دن رات
रुकती रहती हो। कभी 2 घड़ी रुक कर सांस भी लिया। आंखों की नमी छुपाने के लिए सिंक की जानिब बढ़ गई और झूठ बोला, मैंने खाना खा लिया है मुस्तफ़ा जान, ये आपके लिए है, आप खाओ और मैं आपकी दादों के लिए खाना बना लूँ। मुस्तफ़ा के चेहरे पर मायूसी के आसार देखकर इसे मज़ीद धचका लगा तो फ़ौरन बोली, हाँ अलबत्ता, जूस पीने में मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूँगी। अपने लिए जूस का गिलास निकाल कर पीने लगी। पहला सिप लेते ही एक सवाल जहन में आया, खाना कब का खाया हुआ था? वही जो कल रात को मुस्तफ़ा के बने हुए सैंडविच थे। मुस्तफ़ा ने खाना ख़त्म किया और किताबें लेकर बैठ गया, मगर रहा किचन में ही, जहां वो अपने माहिर हाथ चलाते हुए खाना बनाने में मसरूफ़ थी। जब तक वो फारिग हुई, मुस्तफ़ा का कारी सिपारा पढ़ाने आ गया। मुस्तफ़ा वज़ू करके ड्राइंग रूम में गया तो आफ़िया ने एक गिलास में जूस और साथ में खीर की एक प्याली ट्रे में रख कर अंदर कारी साहब को दी। यहाँ भी मुस्तफ़ा ने खुश होते हुए फट से तारुफ करवाया। वो असर पड़ रही थी जब कारी के हॉर्न की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद ही आहत ने ऊंचा ऊंचा रोने और फातिमा के बोलने की आवाज़ें घर में गूंजी। वो दुआ आधी अधूरी छोड़कर बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम चाची। फातिमा ने खुश दिली से इसकी सभी पेशानी पर बोसा लिया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। और भाई संभालो अपने बेटे को। उफ़, ये तो तिगरी का नाच निचालने वालों में से होगा। इतनी सी उम्र में इसका ये आलिम है। क्या मजाल है जो 2 सेकंड भी ज़ुबान मुंह में की हो, सारा रास्ता ही रोता आया है। जिसकी शान में फातिमा ये कसीदे पढ़ रही थीं, वो आफ़िया की गोद में आते ही आंखें मसलता थके हुए अंदाज में इसके कंधे से सर मारते हुए मचलने लगा, मगर रोने में कमी हो गई। फातिमा का मुंह खुले का खुला रह गया। आफ़िया इसे साथ लगाए इसके कमरे में ले गई। नैपी के साथ साथ इसके कपड़े बदलने से पहले इसको बेबी ऑयल की मदद से टांगों पर हल्की हल्की मालिश की, फिर ढीली ढाली सी शलवार कमीज़ डालकर बाहर लाईं। फीडर बना कर दिया, जिसे ख़त्म करते ही आहत साहब मस्त मगन हो गए। आहत को वॉकर में डालकर सीधी सफ़ीना के कमरे में आई। एक दफ़ा फिर सलाम में पहल की। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सॉरी, मैं आहत के कपड़े बदलने लग गई थी। सफ़ीना को ज़ारिब बेड पर बिठा चुका था। टांग के नीचे तकिया रखते हुए इसने एक पल को आफ़िया पर नज़र डाली, जो पशेमान सी दरवाज़े के करीब खड़ी हुई थी। अरे इधर आओ मेरी जान, सॉरी वाली बात नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? सफ़ीना के इशारे पर वो इनके करीब आकर बैठ गई। सफ़ीना ने भी फातिमा की तरह इसके माथे पर प्यार किया। ज़ारिब आँखा घुमाता हुआ दवाओं वाला बैग खोल कर बताने लगा, कौन सी गोली दर्द के लिए लेनी है और कौन सी ज़ख़म भरने के काम आनी है। सफ़ीना से ज़्यादा आफ़िया ने सारी हिदायत गौर से सुनी। ज़ारिब ने दवाओं वाला बैग वहीं साइड टेबल पर रख दिया और ख़ुद कमरे से निकल गया। उसके जाते ही आफ़िया ने सुकून का सांस लेते हुए चार्ज संभाल लिया। दवाएं एक दफ़ा खोलकर सारी रूटीन जहन में दोहराने के बाद दराज में डाली। फिर अम्मा से पूछा, आंटी आपके लिए खाना लाऊं? सफ़ीना ने गौर से उसको देखा, फिर एक दफ़ा करीब आकर बैठने का बोला। वो आ गई तो शफ़क़त के साथ मुखातिब हुई, आंटी नहीं, अब मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है बेटी, मैं तुम्हें इस घर में देखकर कितनी खुश हूँ। मेरे आहत और मुस्तफ़ा के लिए तो ये हादसा रहमत बन कर आया है। आम हालात में ज़ारिब जैसा ऊँट कभी काबू में ना आता। अंदर आते हुए वो माँ की आखिरी बात सुन चुका था, इसलिए घूरी समेत बोला, अम्मा अब मुझे इस शक में मुब्तला ना करें
کہ آپ اس عورت کو میری زندگی میں لانے کی خاطر اپنی جان سے کھیل گئیں۔ سفینہ نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی تو سوچ سمجھ کے بول لیا کرو۔ میری بات غور سے سنو۔ کسی دن ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لو، اپنے چاچا لوگ اور مصطفیٰ کے ننیال والوں میں سے سب کو بلا لینا تاکہ سب کو تمہارے نکاح کا علم ہو جائے۔ وہ موبائل کی اسکرین پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے رکا اور ایک نظر ماں کو دیکھا۔ آپ بنا ایسے بول رہی ہیں جیسے میں نے نکاح نہیں کیا بلکہ کوئی نیا ملک فتح کر لیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی پارٹی کی اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے۔ تب ہی باہر فون کی بیل ہوئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سفینہ نے عافیہ کے ہاتھ پر اپنا تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ اس کی باتوں کو محسوس نہ کرنا۔ عافیہ بولی کچھ نہیں پر دل میں ضرور سوچا کہ اگر میں اس کی باتوں کو محسوس کر بھی لوں تو میرے پاس کیا آپشن ہے۔ سفینہ نے مزید ادھر ادھر کی باتیں کی۔ تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کو دوسرے کمرے میں لیٹ گئی تھیں۔ مصطفیٰ دھیرے دھیرے ان کا سر دباتے ہوئے اپنے اسکول کے قصے سنا رہا تھا۔ ظریف نے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر فاطمہ کو مخاطب کیا، پھوپھو امتیاز کا فون تھا، کہہ رہا ہے رابعہ کو لاہور لے آیا ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں تیار ہونے کی نیت سے بھڑ گیا۔ فاطمہ بھی اسی پل بستر سے بڑبڑاتے ہوئے نکل آئیں۔ اس کی طبیعت خراب تھی، تبھی میرے دل کو بے سکونی لگی تھی۔ سفینہ نے تسلی دی، آپا کیوں فکر مند ہوتی ہیں؟ اللہ نے چاہا تو سب خیر خیریت سے ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بھی اعتبار والی ہے۔ مصطفیٰ کی دفعہ فاریہ کا کیس بھی اسی نے کیا تھا۔ ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ظریف بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا منہ پھلا کر اماں کے سامنے تھا۔ اماں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں میرے کپڑے دھوبی کے بعد بھیجنے دیا کرو، اب میں کیا پہن کر جاؤں؟ ایک بھی سوٹ استری شدہ نہیں۔ سفینہ سے پہلے فاطمہ بول اٹھیں، استری نہیں ہیں تو ہو جائیں گے، اتنا شور کیوں ڈالتے ہو؟ ماں پہ سارا روب نکلتا ہے، کبھی بیوی سے تو اس طرح سوال نہ کیا تھا۔ کمرے میں محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی۔ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بیچاری اب زندہ نہیں، تو آپ بھی انرجی ضائع نہ کریں اور اٹھ کر ایک سوٹ استری کر دیں۔ کہنے کے ساتھ موقع دیے بغیر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ عافیہ احد کے ساتھ مصروف تھی، جو کہ تھوڑی سی واکر چلا کر کبھی اس کے قریب آتا کبھی دور بھاگ جاتا، اور جب سمجھتا کہ عافیہ اسے پکڑنے میں ناکام ہوئی ہے تو تالیاں بجا کر ہنسنے لگتا۔ فاطمہ فارغ ہو کر واپس آئیں تو عافیہ نے کھانے کا پوچھا، نہ بچے دوپہر کو کافی بھوک لگی تھی، تب خوب پیٹ بھر کر کھایا، ابھی تو بھوک کا احساس نہیں، بس اچھی سی الائچی والی چائے پلا دو جب تک تمہارا میاں تیار ہو جاتا ہے، ورنہ تو چائے بھی نہیں پینے دے گا۔ عافیہ فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی، مگر ہوا وہی جو فاطمہ کہہ چکی تھی۔ وہ تیار ہونے کے بعد کمرے سے نکلا تو ایک پل کو رکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ عافیہ نے چائے تھرمس میں ڈال کر ساتھ میں فریج میں رکھا کیک بھی پیک کر کے دیا۔ ایک لمحے کو دل سہما بھی کہ کہیں اماں نہ کہہ دیں کہ کیا ضرورت تھی ساتھ میں کیک دینے کی۔ اس کی پہلی سانس ایسی ہی تھی، جبکہ عافیہ کا ہاتھ شروع سے ہی کھلا تھا، نہ کم ناپا جاتا نہ دیا جاتا۔ اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ وہ تب کس کلاس میں پڑھتی تھی، پر ایک دن امی ابو اسے گھر پر دادی کے پاس چھوڑ کر کسی فوتگی پر گئے تھے۔ اس کا رونا بند کرنے کے لیے انہوں نے اس کو 50 روپے دیے۔ ابھی صرف 5 روپے کی چیز لی تھی جب گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی، ایک مانگنے والا آیا جس کی کہانی نہ جانے فرضی تھی یا اصل، مگر عافیہ کا دل بھر آیا۔
ہاتھ میں پکڑے پیسوں میں سے پہلے 10 روپے اس آدمی کو دیے، جنہیں لے کر وہ چل پڑا۔ پھر اس نے آواز دے کر اسے روکا اور 20 روپے اور دیے۔ اب اس کے پاس صرف 15 روپے رہ گئے۔ جب مانگنے والا چلا گیا تو دل میں افسوس جاگا کہ کیا تھا جو سارے پیسے مانگنے والے کو دے دیتی۔ یہ افسوس اگلے کئی ماہ تک اس کے ساتھ رہا۔ کھانا اور دوا وغیرہ لینے کے بعد سفینہ سو گئی تھیں۔ احد بھی کل کی نسبت آج 8 بجے ہی سو گیا۔ وہ کچن سمیٹ کر نکلی تو مصطفیٰ ٹی وی کے آگے بیٹھ کر باپ کا لائیو آتا شو دیکھنے میں اس قدر گم تھا جیسے ساری دنیا میں اس سے اچھا اور ضروری کام اور کوئی نہ ہو۔ وہ بھی آ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور وہ ہر جانب دیکھ رہی تھی سوائے ٹی وی اسکرین کے، جسے وہ صرف تب دیکھتی جب ظریف کے بجائے کوئی اور بولتا نظر آتا۔ 10 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شو کے ختم ہوتے ہی مصطفیٰ ہوش میں آتے خود سے بولا، "مائی فادر از اے فریکنگ جینیس"۔ اس کی بات سن کر عافیہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مصطفیٰ پوچھنے لگا، "پری، آپ بتائیں، آپ کو میرے پاپا کیسے آدمی لگتے ہیں؟" مصطفیٰ کے سوال پر عافیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی، پھر بولی، "سچ بتاؤں کہ جھوٹ؟" اس کے سوال پر مصطفیٰ کھل کر انجوائے کرتا بولا، "سچ بتائیں، سچ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔" عافیہ اس کی بات سے متاثر ہوتے بولی، "یہ بات ہے تو سنو، مجھے ظریف صاحب ایک خوفناک، خونخوار اور انتہائی زہریلے آدمی لگتے ہیں۔ ان کا بولا ہر لفظ طنز میں ڈوبا تیر ہوتا ہے۔" 2-3 سیکنڈ تک مصطفیٰ پوری کی پوری آنکھیں پھاڑے اس کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر ٹھا ٹھا کر کے ہنستا چلا گیا۔ مصطفیٰ کو بیڈ میں ڈال کر اس نے خود نماز پڑھی، پھر سفینہ کے کمرے میں آ گئی۔ جنہیں جاگتے ہوئے پایا، اس کو دیکھتے ہی بولی، "آفی بیٹا، ذرا ظریف کو فون کر کے رابعہ کی طبیعت کا پوچھو، ہو سکے تو اس سے کہنا کہ فاطمہ سے بات کروا دے تو تفصیل سے پوچھ لینا۔" عافیہ کا یہ سوچ کر ہی بی پی لو ہونے لگا۔ براہ راست ظریف سے بات کرنی ہے؟ فوراً بولی، "میں آپ کو موبائل دیتی ہوں اماں، آپ خود پوچھ لیں۔" سفینہ نے نفی کی، "میرے فون میں بیلنس نہیں ہے، گھر والے نمبر سے ہی کرو، نمبر فون بک میں لکھا ہوا ہے۔" مرتا کیا نہ کرتا کے مترادف سٹنگ ایریا میں رکھے فون اسٹینڈ تک آئی، بک اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پہلے ہی صفحے پر ظریف سیال کا نمبر درج تھا، مگر انگلیاں وہ نمبر ٹائپ کرنے سے مکمل انکاری تھیں۔ پھر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ امتیاز بھائی سے پوچھ لوں۔ اللہ کا شکر کر کے نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر دوسری طرف سے آنے والی آواز پر وہ ہکلا کر رہ گئی۔ "ہیلو!" وہ یقیناً ظریف ہی تھا، کیونکہ امتیاز بھائی کی عادت اور آواز سے وہ واقف تھی۔ وہ اکھڑا اور روٹھا اور وٹا مار لہجے میں ہرگز بات نہیں کرتے تھے۔ دوسری جانب وہ جان گیا تھا فون گھر کے نمبر سے آیا ہے۔ اماں تو فون تک آنے سے رہیں، تار اتنی لمبی نہیں کہ اندر اماں کے کمرے تک جاتی۔ دماغ میں ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد وہ جان گیا تھا کہ دوسری طرف وہی ہے۔ تبھی آواز کو روپ دار بناتے ہوئے غصے سے پوچھا، "تم نے فون بات کرنے کے لیے کیا ہے یا مجھے بل پڑوانے کے لیے؟" عافیہ کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ جی چاہا فون بند کر دے، پر ہمت کر کے پوچھا، "کیا یہ امتیاز بھائی کا نمبر ہے؟" دوسری طرف سے لٹ مار جواب آیا، "کیا تمہیں نہیں علم کہ تم نے کس کے نمبر پر کال کی ہے؟" اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ "وہ اماں پوچھ رہی ہیں رابعہ بھابی کی طبیعت کیسی ہے؟" اس نے جواب دینے کے بجائے نیا سوال کیا، "کیا اماں نے بولا تھا تم امتیاز کو فون کر کے پوچھو؟" عافیہ کا جی چاہا اپنا سر ہی پیٹ لے،
کون سا لمحہ تھا جب کال ملائی؟ انہوں نے کہا تھا آپ کو کال کروں، سچ کہنا پڑا۔ تو پھر تم نے میرے بجائے اس کا نمبر کیوں ملایا؟ کاش کوئی جادوئی چھڑی ہوتی تو وہ اس لمحے خود کو دنیا سے غائب کر لیتی۔ خاموشی زیادہ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ عافیہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ ملتجی لہجے میں بولی، پلیز بتا دیں رابعہ بھابی کیسی ہیں؟ ڈاکٹر کیا کہتی ہے؟ جواب میں وہ بڑے تحمل سے بولا، تم نے امتیاز کو کال کی ہے، وہ باہر میڈیکل سٹور تک گیا ہے، 10 منٹ بعد فون کر کے پوچھ لینا، تب تک وہ آ جائے گا۔ ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ وہ کس قدر عجیب اور مشکل آدمی ہے۔ وہ واپس سفینہ کے پاس آئی اور ساری بات بتا دی۔ اور کیا کرتی؟ سفینہ اس کی رونی صورت دیکھ کر ہنستے ہوئے بولیں، جاؤ دوبارہ کال کرو، اس دفعہ امتیاز کو مت کرنا بلکہ ڈائریکٹ اپنے شوہر کو کرو۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں انہیں کال نہیں کروں گی اماں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، بات بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کچا چبا جائیں گے۔ سفینہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائے، بیٹی کی تو رگ رگ سے واقف تھیں اور بہو کو یہ سب ابھی سمجھنے میں دیر لگی تھی۔ اس وقت میں انہیں عافیہ کا بھرپور ساتھ دینا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، وہ کرو، جاؤ شاباش۔ وہ بے دلی سے پھر باہر آئی، کاپی سے دیکھ کر نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی۔ جب اس کو امید ہوئی کہ وہ نہیں اٹھائے گا، اس کی آواز آئی، اگر یوں اس حساب سے اماں کا ہر حکم مان کر چلو گی عافیہ بی بی تو زندگی بڑا خوار کرے گی، کیونکہ ہیں تو وہ تمہاری ساس ہی۔ ظریف کی اتنی لمبی بات کے جواب میں اس نے پہلا فقرہ دہرایا، اماں کہہ رہی ہیں رابعہ بھابی کی طبیعت اب کیسی ہیں؟ جب وہ بولنے لگا تو عافیہ نے سوچا کاش خاموش ہی رہتا۔ اماں بھی نا کمال عورت ہیں، ایک بیٹے کی ماں ہیں، 2 پوتوں کی ڈیلیوری کے وقت وہاں بہو کے ساتھ موجود تھیں، مگر پھر بھی یہ عورتیں یوں ری ایکٹ کرتی ہیں جیسے ہیومن برتھ پروسیس سے بالکل ہی لا علم ہیں۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر لوگ ان کو پھٹی لگا جاتے ہیں، اچھا بھلا نارمل کیس اٹھا کر یہاں بھیج دیتی ہیں تاکہ بل زیادہ بنا لیں۔ اس کے بدلے میں ماں یا بچے پر کیا بیتی ان کی بلا سے۔ عافیہ چپ، ایسے کہ کبھی زندگی میں نہ بولی ہوگی، اور وہ کہہ رہا تھا، ان سے کہو رابعہ ابھی لیبر روم میں ہے، پھپھو بھی ادھر ہی ہیں، جب بھی کوئی خبر ملے گی خود ہی فون کر بتا دوں گا۔ لائن ایک دفعہ پھر بے جان ہو گئی۔ اس نے آ کر سفینہ کو بتا دیا، ساتھ ہی پوچھا، اماں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ سفینہ نے اس بات میں سر ہلایا، ذرا ایک درد کی گولی دے دو، درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے دراز میں سے گولی نکال کر دی، ساتھ میں پانی کا گلاس بھی دیا۔ اماں گولی نکال لینے کے بعد لیٹ گئیں، تم خود بھی سو جاؤ، کل سے بھاگ دوڑ کر رہی ہو، اچھے مطلبی وقت پر لائی ہوں اپنی خدمتیں کروانے کے لیے۔ اس نے شرمندگی سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، آپ جانتی ہیں میری حیثیت کیا تھی اور اب آپ نے کیا بنا دی ہے۔ سفینہ نے فوراً اس کو ٹوکا، میرے بچے ایسے نہیں کہتے، تم تو اتنی اچھی بچی ہو۔ یہ تو ظریف نہیں مانتا تھا، نہیں تو میں کب کی تمہیں بیاہ کر لے آتی۔ عافیہ نے ان کے اوپر پڑا کمبل درست کیا اور اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بولی، اماں اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے تو آپ کو انہیں ان رشتے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سفینہ نے غور سے اسے دیکھا اور پھر بتانے لگی، میں نے ایک دفعہ اس کو یہ حق دیکھ کر نتیجہ دیکھ لیا ہے، بلکہ بھگت چکی ہوں۔ فاریہ سے شادی اس نے اپنی مرضی سے کی تھی، میں نے بھی اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے چاؤ سے فاریہ کے لاڈ اٹھانے چاہے، مگر اس کو مطلب رہا تو صرف ظریف کی ذات سے، باقی ایک ماں تو دور کی بات، اس کو اپنے بچوں تک کا وجود برداشت نہ تھا۔ ان کی شادی کو ابھی 1 ماہ نہ ہوا تھا جب فاریہ کو مصطفیٰ کی خوشخبری ملی۔ ماں بننے کا علم کیا ہوا، اس نے تو رو رو کر سارا سر گھر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ بچے چاہتی ہی نہ تھی۔
اس کے مطابق وہ صرف 23 سال کی عمر میں ہی بچے پیدا کر کے بڈھی مائی نہ بننا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے کورس کرنے کے لیے امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، کریئر بنانا تھا۔ بچوں کا اس کے فیوچر پلان میں کوئی حصہ نہ تھا، نہ ذکر۔ یہ تو ضارب نے نہ جانے کیا جھوٹ سچ مار کر اس کو راضی کیا۔ جو بھی تھا، دونوں کو تب ایک دوسرے سے محبت تھی، اور یہ تو مجھے بہت بعد میں علم ہوا کہ ضارب سے شادی اس نے اس لیے کی تھی، وہ اکلوتا ہے۔ شادی سے پہلے وہ ضارب سے وعدہ لے چکی تھی کہ وہ کبھی بچوں کا مطالبہ نہ کرے گا۔ میرا پاگل بیٹا سوچ رہا تھا شادی کے بعد خود ہی فاریہ کی سوچ بدل جائے گی۔ بھلا کون انسان بچہ نہیں چاہتا؟ مگر وہ اللہ کی بندی نہ بدلی۔ مصطفیٰ کو اس نے ایک دن بھی اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ وہ 3 ہفتوں کا تھا جب اس کو میری جھولی میں ڈال کر خود امریکہ کورس کرنے چلی گئی۔ وہاں سے فون پر شوہر کے ساتھ ہر وقت رابطہ رہتا، مگر بیٹا کسی گنتی میں نہیں تھا۔ 3-4 سال تک تو اس نے مصطفیٰ کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دیا۔ بعد میں نہ جانے کیا ہوا، خود ہی اس کو کبھی پارک یا اپنی ماں کی طرف لے جاتی۔ ہاں، بینک میں افسر بہت بڑی بن گئی۔ قید و بند اسے پسند نہ تھے، نہ اس نے برداشت کیے، نہ ہی ہم نے اس کو اس کی مرضی کے خلاف چلایا۔ عافیہ خاموشی سے ان کی ساری بات سنتی جا رہی تھی۔ So listeners, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اس وقت میرا گلا بہت درد کر رہا ہے۔ چلو، بہت جلد ملتی ہوں تم لوگوں سے۔ اللہ حافظ۔